अस्सलाम वालेकुम। KSK नॉवेल्स पर आप सबको वेलकम। एक खूबसूरत नावल के साथ हाजिर हैं जिसका नाम है मंजिले इश्क की हर काम पर। नावल के राइटर हैं सायरा यामीन राव। चलें नावल की जानिब बढ़ते हैं। अरे पप्पू कमबख्त, टीवी की आवाज़ तो आहिस्ता कर, कुछ पता नहीं चल रहा कौन बोल रहा है। ऐसे बुरे वक्त किसे बात करना सूझी है, ड्रामा निकल जाएगा। वो खातून जो कोई भी थी, नहायत ज़ोरदार आवाज़ में रिसीवर पर हाथ रखे बगैर पप्पू साहब को टान कर अपनी खफगी का भी इजहार कर रही थीं। इसे तो इनकी आवाज़ बिल्कुल वाज़िया सुनाई दे रही थी। इसकी आवाज़ पता नहीं क्यों सुनी नहीं जा रही थी। इसे लगा जैसे इसने दादी की बहन के बजाय किसी सब्ज़ी मंडी फ़ोन कर लिया हो। एक अजीब सा शोर हंगामा बरपा था, या शायद ख़ानदानी मनसूबाबंदी वालों से दुश्मनी थी। हेलो हेलो, कौन बोल रहा है? इसने फेफड़ों का पूरा जोर लगाकर पूछा। आसपास के दुकानदार अपनी अपनी दुकानें छोड़कर इसके इर्द गिर्द यूं खड़े हो गए थे जैसे इसका राब्ता मेरी खलाई शटल से हो। आय हाय भाई, आहिस्ता बोलो, क्या बहरा समझ रखा है? कमबख्त कान का पर्दा फटने लगा था। उन्होंने इसे बुरी तरह लताड़ दिया तो वो भी झुंझला सा गया। अजीब तमाशा था, अभी तो आवाज़ नहीं सुन रही थी और अब देखें मोहतरमा, मुझे जहांराब बेगम से बात करनी है। प्लीज़ मेहरबानी करें, इन्हें बुला दें। वो सख्त खौफ में मुब्तला था, गला अलग चीख चीख कर बैठ गया था। जहांरा बेगम से बात करनी है? कौन हो तुम मियाँ? इतनी हैरत से तो अब्बा ने बीए क्लियर करने पर भी नहीं पूछा था। जी जी, मैं इनकी सहेली नूर फातमा का पोता हूँ। अच्छा, मगर मियाँ वो तो सुनती नहीं हैं। इनके तो कान में बोलो, चीख चीख कर तब भी ना सुने। पैगाम क्या है? मुझे बता दो, मैं बता दूंगी इन्हें। मेरे खुदा, कहाँ फंस गया? इसने दिल ही दिल में दुहाई दी। जी मैं अरकम रहमान हूँ, दादी का पैगाम इन तक पहुँचाना है। कल मैं आपके यहाँ पहुँच रहा हूँ, इसने जल्दी से कहा। हैं? क्या पैगाम बहुत भारी है जो ख़ुद लेकर आ रही हो? मुझे बता दो मियाँ, मैं इन्हें बता दूंगी। तुम कहाँ आओगे? रास्ता बहुत दूर और मुश्किल भी है, तुम्हें तकलीफ़ होगी। वैसे भी वो मोहतरमा इसकी आमद की इतला सुनकर कतई खुश नहीं हुई थी, बल्कि इसे रोकने की भरपूर कोशिश भी कर रही थीं। वो तो फ़ोन कॉल ही कट गई और बात अधूरी रह गई। आधे घंटे में सिर्फ एक काम की बात ही वो कर सका था, अपने आने की इतला ही दे सका था। इसने रिसीवर रख कर एक तवील सांस लिया। अरे क्या दूसरी दुनिया से रब्ता कर बैठे थे? अनवर ने हंसते हुए कहा। यार बुरा फंसा हूँ। दादी अम्मा को इस बुढ़ापे में अपनी सहेली की याद सताई। उन्होंने मोहब्बतनामा लिखवा भेजा। जवाब में दर्दनामा लिखा आया। वो बेचारी बहुत मुश्किल में गिरफ़्तार हैं। इनकी यतीम नवासी है जो वालदैन की वफ़ात के बाद नानी के पास चली आई, मगर इसकी आमद मामू और इसकी बीवी को कतई पसंद नहीं, जिसकी वजह से इस बेचारी पर अरसा हयात तंग कर दिया गया है। मामू के लफंगे आवारा नशई साले से ब्याहने की बातें हो रही हैं, और दादी अम्मा की सहेली जहां आरा को निजात का वाहिद ज़रिया अपनी सहेली का घर नज़र आया। उन्होंने अपनी नवासी को हमारे यहाँ बुलाने की दरख्वास्त की। दादी अम्मा फ़ौरन राज़ी हो गईं और इस अहम और सवाबदारीन फ़रीज़े की ज़िम्मेदारी मेरे सर पर पड़ी है। बाकी हालात अभी तुम्हारे सामने वक़ूफ़ पज़ीर हुए हैं। मेरे खुदा, खासे हौलनाक वक़ूफ़ पज़ीर हुए हैं। वो हंस दिया। हाँ, और मेरा ख़्याल है कि यह खातून दादी अम्मा की सहेली की बहू थी। तो फिर कब जा रहे हो? आज शाम फ़्लाइट है, बाय एयर लाहौर जाऊँगा, वहाँ से वज़ीराबाद। बहुत तवील सफ़र है यार। अनवर ने चाय का सिप लिया। हाँ, और हालात भी गैर मुवाफ़िक। पता नहीं वहाँ जाकर कैसा सलूक हो। तो मत जाओ, कितनी आसानी से इसने कह दिया था। ये इतना आसान नहीं था। मत जाओ। अब्बा हजूर अपनी वालदा मोहतरमा के हुक्म से इनकार नहीं कर सकते, और मैं इन्हें इनकार नहीं कर सकता हूँ। अच्छा भाई, ऐसा है तो अल्लाह तेरा निगहबान। अनवर ने दोनों हाथ उठाकर दुआ की। आमीन। ओखली में सर दिया तो मौसलों का क्या डर, जो होगा देखा जाएगा। इसने इस वक्त तो डट कर कह दिया था, मगर बाय एयर लाहौर पहुंचने के बाद जब वो बस में बैठा तो एहसास हुआ कि ओखली में सर देना खासा महंगा पड़ा है। बाऊजी ज़रा पीछे खिसक जाओ। कंडक्टर ने कचाकच भरी बस में बमुश्किल आगे सर निकाल कर इसे कहा तो इसे भी गुस्सा आ गया। और कहाँ खिसक जाऊँ? खिड़की से बाहर निकल जाऊँ? 3 बंदों की सीट पर 5 बिठाकर भी और गुंजाइश निकालते हो। ओहो पाजी, गुस्सा क्यों करते हो? हमने भी तो सवारियों को मंजिल पर पहुंचाना है। ये वैगन है, कोई जहाज़ नहीं। वो इसके गुस्से के जवाब में मज़े से कहकर आगे निकल गया। मेरे खुदा, ये मैदान हशर है या वैगन? इसने खिड़की से सर तकरीबन बाहर निकाल रखा था, और इसीलिए कुछ सुकून से था, वरना इस कदर रश और हब्स में तो इसका दम घुट जाता। वीरा, ज़रा मेरे मुन्ने को तो गोद में बिठा लो, मैं इसे उठाकर खड़ी नहीं हो सकती हूँ। इसने हैरत से बहन और उसके मुन्ने को देखा।
انتہائی گندا بچہ، میلے میلے اور گنڈیریوں سے سنے ہاتھ، اسے جھرجھری سی آ گئی۔ سفید کلف والے کپڑوں کا تو حشر ہو گیا تھا، باقی کسر بھی پوری ہو جاتی۔ سوری جی، اس نے شائستگی کے تمام ریکارڈ توڑ دیے۔ ہائے ہائے، توبہ کیا زمانہ ہے، زنانی کھڑی ہے اور خود بیٹھے ہیں، نہ شرم نہ حیا۔ چل ویرا، یہ گٹری ہی گود میں رکھ لو، میرے کپڑے ہیں اس میں، نیچے گندے ہو جائیں گے۔ اس نے ایک بڑے سائز کی گٹری اس کی گود میں بلا جھجک بلا اجازت رکھ دی تھی، گویا اب انکار کی قطعی گنجائش نہ تھی۔ اس نے سخت ناگواری سے زبردستی کی بہن کو دیکھا، پھر گٹری کو۔ چلو اس مننے سے تو بہتر ہے، مرتا کیا نہ کرتا، خود کو بہلا لیا۔ لگتا ہے بھائی صاحب آپ پہلی دفعہ یہاں کی بسوں میں بیٹھے ہیں، ساتھ بیٹھے بندے نے کہا۔ جی ہاں، پہلی دفعہ، اور اللہ کرے آخری دفعہ بھی ہو۔ وہ بہت جلا بیٹھا تھا۔ ارے جناب، یہ تو کچھ بھی نہیں، یہاں تو بڑے بڑے تماشے دیکھنے کو ملتے ہیں۔ وہ صاحب اس کے الفاظ پر مسکرا کر بولے۔ بس چلنے سے کچھ سکون ہوا کی آمد و رفت سے ملا تھا، اور ویسے بھی جو جہاں تھا جم گیا تھا، شور میں بھی کچھ کمی ہوئی تھی، مگر یہ عارضی سکون تھا۔ اگلے اسٹاپ پر ایک صاحب تھیلا کندھے پر لٹکائے، ہاتھ میں چھوٹی سی ڈبیا تھامے چڑھے اور اندر قدم رکھتے ہی شروع ہو گئے۔ بھائی جان، قدردان، میرے عزیز ہم وطنوں، السلام علیکم۔ اس نے حیرت سے انہیں دیکھا۔ سب لوگ لاپرواہ سے ہنوز پرسکون تھے، جبکہ وہ حیرت زدہ سے سب کو دیکھ رہا تھا۔ کمال ہے، یہ صاحب کون ہیں؟ اور کسی نے بھی لفٹ نہیں کرائی؟ اس نے ساتھ بیٹھے بندے سے پوچھا تو وہ ہنس پڑا۔ خاموشی سے بیٹھ کر دیکھتے رہیں، یہ کون ہے اور کیا کرے گا؟ اس نے تعجب سے دوبارہ اسے دیکھا۔ بھائی صاحب، جھوٹ بولنے والے کا منہ کالا، یہ بات سورج کی طرح روشن اور اس دنیا کی طرح سچی ہے۔ دانت کا درد بہت موذی ہوتا ہے، یہ انسان کو چین نہیں لینے دیتا۔ بھائی صاحب، اس درد کی لاجواب دوا، سستا منجن، صرف ایک انگلی لگائیں درد غائب۔ بھائی صاحب، دانت کو کیڑا لگا ہوا، پیریا ہو یا ہل رہے ہوں، سب منٹوں میں ٹھیک۔ ہلتے دانت یوں جمائیں جیسے کوئی ستون سیمنٹ میں جم جائے۔ بھائی صاحب، ابھی تجربہ کر لیتے ہیں، کسی کے دانت میں درد ہو تو بتائیں۔ ہاں جی بھائی، ہاں جی میرے بھائی، آپ کے دانت میں درد ہے، لو حضرات، ان کے دانت میں درد ہے۔ اور اب جادو دیکھیں، یہ ایک انگلی اور درد غائب۔ انہوں نے انگلی پاؤڈر میں بھر کر دوسرے شخص کی داڑھ پر لگا دی اور چند منٹ رکھے رکھی۔ ہاں جی بھائی صاحب، کوئی افاقہ ہوا؟ اس نے اس مریض سے پوچھا۔ جی، دانت کا درد بالکل ٹھیک ہو گیا۔ اس نے یوں کہا جیسے ٹی وی ایڈ کی نقل کر رہا ہو۔ لو بھائی صاحب، یہ نہ میرے رشتہ دار ہیں اور نہ ہی واقف کار، ثابت ہو گیا جناب، یہ درد کی بہترین دوا ہے، 4 روپے، 4 روپے، صرف 4 روپے میں دانت کا درد دور ہے جناب۔ لو بھائی جی، اس قدر باتونی شخص تھا وہ، اور منٹوں میں ہی اس نے اچھے خاصے پیسے بٹور لیے تھے ان لوگوں کو بیوقوف بنا کر۔ جناب، اس کے 2 فائدے ہیں، ایک تو دانت کا درد دور، دوسرا زنگ آلود گھڑیوں کی بہترین صفائی کرتا ہے۔ یہ دیکھیں جناب، یہ گھڑی زنگ آلود ہے، گندی ہے، ذرا کمال دیکھیں، یہ اس نے چٹکی بھر پاؤڈر گھڑی پر ڈالا اور انگوٹھے سے رگڑا، گھڑی کا زنگ صاف ہو گیا تھا۔ لو جناب، بھائی جان پیارے جان، گھڑی صاف، یہ کمال اس منجن کا۔ دانت کا درد ہو یا گھڑی کی صفائی، دونوں کے لیے کہیں جانے اور رقم خرچ کرنے کی ضرورت نہیں، بس 4 روپے کا منجن خریدیں اور کام نکل جائے گا۔ دیکھتے ہی دیکھتے کئی شیشیاں بک گئی تھیں۔ وہ تو اشش کر اٹھا تھا، کیا کمال سے وہ لوگ بیوقوف بنا کر کمائی کرتا تھا۔ وہ جب ویگن سے اترا تو سکون سا مل گیا اسے۔ انتہائی باتونی شخص تھا، بک بک کرتا ہوا ہنگامے کی طرح اتر گیا تھا، اور دانت گھڑی دونوں کی صفائی ایک ہی منجن سے کر گیا تھا۔ اس نے تھک کر گٹری اٹھا کر ٹانگ سیدھی کرنا چاہی۔ یہ کیا، گٹری تو قمیض سے چپک گئی تھی، زور لگا کر علیحدہ کیا۔ او میرے خدا، یہ کیا تھا اس میں؟ پیلے پیلے داغ دیکھ کر وہ چیخ اٹھا۔ ہاں ہائے بھائی، اس میں نے گڑ رکھا تھا، گرمی سے پگھل گیا ہے۔ خیر ہے، کیوں پھینک رہے ہو؟ اس کا جی چاہا چلتی بس سے چھلانگ لگا دے۔ مننے سے تو بچ گیا تھا، اب مننے سے بڑھ کر گندگی پھیل گئی تھی۔ جب وہ بس سے اترا تو کہیں سے بھی پڑھا لکھا خوش لباس ارقم رحمان نہیں لگ رہا تھا۔ چکراتے سر کو بمشکل تھام کر وہ وہیں بینچ پر بیٹھ کر حواس درست کرتا رہا۔ اتنا رش شور، اوپر سے منجن والا، بوتلوں والا، دال سوئیوں والا، گولیوں ٹافیوں والا، اتنے لوگ چڑھے تھے بس میں کہ سب کی آوازیں دماغ میں چکرا رہی تھیں۔ وہاں قریب ہی نلکے سے اچھی طرح منہ ہاتھ دھو کر اس نے کپڑوں پر ہاتھ پھیرا اور بیگ اٹھا کر شان منزل کی طرف چل دیا۔ ہائے ہائے، تم ہو میری ساس کی سہیلی کے پوتے؟ توبہ اللہ، ارے میری تو قسمت ہی پھوٹ گئی۔ کیا مجال جو اس چٹپنجیے خاندان میں کوئی ڈھنگ کا بندہ ہو، پڑھا لکھا امیر بندہ، میرا اتنا اونچا خاندان، اور یہ وہ خاتون اسے دیکھ کر اتنی ناگواری سے برملا اپنی رائے کا اظہار کر رہی تھیں کہ وہ بمشکل غصہ ضبط کر سکا۔ ارے بہو، بچے کو دم تو لینے دو۔ آتے ہی توپ کی طرح گھن گرج شروع کر دی۔
اتنی دور کا سفر کر کے آیا ہے، آؤ بچے آؤ میرے ساتھ آؤ۔ شفیق سی کمزور جان دادی اماں نے اس کا بازو تھام کر کہا۔ بہو بدستور بڑبڑا رہی تھی۔ اس نے بغور گھر کا جائزہ لیا۔ اچھا خاصا بڑا گھر تھا، خوشحالی سامان اور آرائش سے واضح تھی۔ دادی جان اسے کمروں سے دور سرونٹ کوارٹر میں لے آئیں۔ اس نے پل بھر میں ہی تمام صورتحال کو بھانپ لیا تھا۔ بہت حیرت اور صدمہ ہوا تھا ان کی پست حالت اور بے سر و سامانی کی کیفیت دیکھ کر۔ بیٹے ادھر غسل خانہ ہے، تم نہا لو، کپڑے بدل لو، میں کھانا لگواتی ہوں۔ وہ خاموشی سے اپنے کپڑے بیگ سے نکال کر نہانے چل دیا۔ خاصی دیر خود کو فریش کرنے کے بعد آیا تو وہ چارپائی پر کھانا لیے بیٹھی تھیں۔ بیٹا نوری کا کیا حال ہے؟ بہت دل تڑپتا ہے دیکھنے کو، باتیں کرنے کو۔ پرانا زمانہ یاد آتا ہے، ہم دونوں گہری دوست تھیں، اکٹھے شادی ہوئی، ایک ہی شہر میں بیاہ کر گئیں۔ بعد میں وہ کراچی چلی گئی اور میں یہاں آبائی گھر آ گئی۔ قسمت بہت اچھی ہے نور کی، ایک ہی بیٹا، وہ بھی اتنا لائق، نیک، سعادت مند، ماں کا فرما بردار، اور ایک میں ہوں۔ حوصلہ کریں ماں جی، اس نے بے حد محبت سے ان کا ہاتھ تھام کر کہا۔ بیٹا میں تو جیسے تیسے گزار رہی ہوں، سارا کی زندگی تباہ ہوتے نہیں دیکھ سکتی۔ وہ بن ماں باپ کی بچی، بہت نیک، صابر اور حوصلہ والی ہے، کسی کو کچھ کہتی نہیں، اس سے اس کی ذات سے کوئی نقصان نہیں پہنچتا کسی کو، پھر بھی جینا اجیرن کر رکھا ہے اس کا۔ بیٹا میں اسے جیتے جی جہنم میں نہیں دھکیل سکتی ہوں، اور تو کچھ نہیں کر سکتی تھی۔ پرانی دوستی کا واسطہ دے کر نوری سے مدد مانگی تھی، خدا کا شکر ہے اس نے میری لاج رکھ لی۔ وہ خاموشی سے سنتا رہا۔ بیٹا شاہین کو یہ خبر نہ ہونے پائے کہ تم سارا کو لینے آئے ہو، ورنہ وہ بس تم مجھ سے ملنے اور پیغام کا ہی بہانہ کرنا۔ کل یہ سب لوگ شادی میں شرکت کو جا رہے ہیں، ان کے جانے کے بعد میں سارا کو تمہارے ساتھ چپکے سے بھیج دوں گی۔ اس نے حیرت سے دیکھا۔ مگر ماں جی ایسے تو آپ پر وہ اور غصہ ہوں گی، اور اس طرح چوری چھپے لے جانے سے آپ کی ذات کو بھی نقصان پہنچ سکتا ہے۔ جانتی ہوں، مگر مجھ سے بدترین سلوک کرنے سے پہلے سوچے گی ضرور، اور سارا کی خاطر میں سب سہ لوں گی۔ اسے میں اس چڑیل کے نشئی آوارہ لفنگے بھائی سے ہرگز ہرگز نہیں بیانے دوں گی۔ انہوں نے عزم سے کہا۔ وہ بہت عجیب محسوس کر رہا تھا۔ اسے یوں لگا جیسے کسی خطرناک جاسوسی مہم پر آیا ہو۔ یہاں آنے سے پہلے دادی اماں نے اسے حالات سے آگاہ کیا تو تھا، مگر اس طرح اسے ایک جوان جہان لڑکی کو لے کر بھاگنا پڑے گا، خاصا سنسنی خیز تھا۔ اس نے محکمہ پولیس میں بطور انسپکٹر اپلائی کیا ہوا تھا، اور سب اسے یہاں آنے سے پہلے کہہ رہے تھے کہ یہ اس کی زندگی کا پہلا کیس ہے، اس میں کامیاب ہو گئے تو انسپکٹر بن کر باقی کیس بھی جیت لیا کرو گے۔ مگر وہ مذاق کی حد تک بات تھی، یہاں تو حقیقتاً معاملہ سنگین تھا۔ شام کو اس کی ملاقات ظہیر صاحب سے ہوئی۔ اس بندے سے مل کر اسے شدید کوفت اور نفرت محسوس ہوئی۔ جو شخص رشتوں کا تقدس نہ جانے، انہیں ان کے مقام سے نہ پہچانے، وہ شخص ہمیشہ ذلیل و خوار ہوتا ہے۔ اس زن مرید کی لگامیں بیوی کے ہاتھ میں تھیں، اور وہ ماں باپ باقی تمام رشتوں کو اپنی بیوی کی آنکھ سے دیکھتا تھا، جو سسرال کے معاملے میں خاصی میلی تھی۔ یہاں ہی اس نے وسیم کو دیکھا۔ اس قدر آوارہ اور لفنگا شکل سے ہی لگ رہا تھا کہ جب اس نے اس سے گفتگو کی تو شدید کراہیت ہوئی۔ جی چاہا یہاں سے بھاگ جائے۔ عجیب لوگ تھے، خود غرض، مطلبی، لالچی۔ بہن بھائی کا ساتھ دے رہی تھی، شوہر ساتھ تھا، ساس بیچاری بوڑھی کمزور، اس سے کام لیا جا رہا تھا، اور سارا جسے اس نے اب تک نہیں دیکھا تھا کچن میں متواتر کام میں لگی ہوئی تھی۔ اس کے باوجود اس عورت کی زبان انتہائی گندی تھی۔ وہ گالیوں، طعنوں اور کوسوں سے ان لوگوں کو بلاتی تھی۔ اتنی سی دیر میں ہی اس کا تو ضبط جواب دے گیا تھا۔ اس نے کاہے کو ایسا رویہ، اس طرح بزرگوں کی تذلیل دیکھی تھی۔ جی تو چاہا تینوں کو پکڑ کر خوب مارے، مگر ضبط کیے رہا۔ اس کی ذرا سی جذباتیت سارے کیے کرائے پر پانی پھیر سکتی تھی، اور سب سے بڑھ کر ان بیچاری دونوں خواتین کے لیے مشکل ہو جاتی، جبکہ اسے سارا کو لے کر یہاں سے جانا تھا۔ باجی ابھی تک چائے نہیں آئی؟ کیا پائے پک رہے ہیں؟ یہ سارا بہت سست اور قائل ہوتی جا رہی ہے، آپ اس سے کام کرایا کریں، یوں کیسے زندگی گزرے گی میری؟ وسیم نے اسے سنانے کو زور سے کہا۔ بھائی میں کیا کروں، نانی کی لاڈلی ہے، وہ کچھ کرنے ہی نہیں دیتی، میں اس کے بھلے ہی کو کام کرنے کو کہتی ہوں تو مجھ پر طرح طرح کے الزامات لگا دیتی ہے یہ بوڑھی۔ سارا دن آرام، سارا دن سونا، توبہ ہے جس کے گلے پڑے گی سر پکڑ کر روئے گا، گھر تباہ کر دے گی بیچارے کا۔ ارے بھائی میں تو کہتی ہوں تمہیں لڑکیوں کی کیا کمی، ایک سے بڑھ کر ایک پڑھی لکھی خوبصورت امیر لڑکی شام سے پہلے لے آؤں، پر تمہیں تو ہمدردی کا بھوت سوار ہے۔ یتیم بچی کو سہارا دینے کے لیے ہم ہی رہ گئے ہیں، اور لڑکی بھی تو کسی قابل ہو۔ دونوں اس کے قریب بیٹھے گفتگو کر رہے تھے، وہ سب سمجھ کر بھی انجان بنا بیٹھا تھا۔
آپا تمہاری ساس کی نوازی ہے، مجھے تو تمہاری خاطر یہ زہر پینا پڑے گا۔ میں نہیں تمہارے گھر کا بھلا سوچوں گا تو کون سوچے گا؟ باہر تو کوئی اس کا نام لینا بھی گوارا نہیں کرتا۔ وہ سہیل والے واقعے کے بعد تو لوگ کانوں کو ہاتھ لگاتے ہیں۔ انہوں نے یہ انکشاف کیا تو اس کے کان کھڑے ہو گئے۔ اے بھیا، یہ لڑکی تو سہیل کے ساتھ، جو میرے بھائی کا دوست ہے، بھاگنے لگی تھی۔ اگر بروقت میری آنکھ نہ کھل جاتی اور پکڑ نہ لیتی تو ہمارے سروں میں خاک ڈال کر یہ تو نکل گئی تھی۔ توبہ توبہ، والدین کے مرنے کے بعد یہ بوڑھی کو کیا جانے، سارا سارا دن آنکھ مٹکا، آوارہ گردی۔ ہم نہ قابو کرتے تو یہ کہیں منہ کالا کر گئی تھی۔ وہ نہ جانے کس خوف کے تحت اسے یہ سب سنا رہے تھے۔ اس نے خاموش سر جھکائے ٹرے اٹھا کر آتی سارا کو دیکھا۔ یہ لڑکی تو بہت کمسن اور معصوم ہے۔ یہ سب جو کچھ اس کے متعلق بتایا جا رہا ہے سچ ہو سکتا ہے، اس نے دل میں سوچا۔ شکر ہے چائے آئی، ورنہ صبح تک تو یقیناً بن ہی جاتی۔ ارے خیالوں کی دنیا سے باہر نکل آ۔ جس یار کے سپنے دیکھتی ہے وہ تو تیرے منہ پر تھوک کر چلا گیا، اب کس شہزادے کا خواب دیکھتی ہے؟ کمبخت، ہٹ حرام۔ آپا اسے بے نقط سنا رہی تھیں۔ وسیم آنکھیں موندے سکون سے اس کی بے عزتی ہوتے ہوئے سن رہا تھا، اور وہ کسی خوفزدہ چڑیا کی طرح سہمی ہوئی سفید لٹھے کسی رنگت لیے خاموشی سے چائے بنا رہی تھی۔ اسے اپنے دل میں آنے والے کچھ دیر پہلے کے خیال پر شدید ندامت ہوئی۔ خود کو لعنت ملامت کرتے ہوئے اس نے دوبارہ اسے دیکھا۔ یہ لڑکی بہت معصوم ہے، ایسی نہیں لگتی جیسی یہ بتا رہے ہیں۔ ہاں جی، تو بھائی صاحب آپ کیا کرتے ہیں؟ وسیم نے اس کی توجہ فوراً اپنی طرف مبذول کرنے کو پوچھا۔ جی میں فی الحال فارغ ہوں، ابھی مقابلے کا امتحان دیا ہے۔ اچھا، ویسے آپ کی دادی کو اپنی سہیلی کا خیال اتنے عرصے بعد ایک دم کیسے آ گیا؟ کہیں اس محبت کے مظاہرے کے اندر کوئی اور راز تو پوشیدہ نہیں؟ وہ ان کی ہوشیاری پر حیران رہ گیا۔ بہت طنزیہ لہجہ تھا، اسے غصہ آ گیا۔ جناب، واضح دار لوگ پرانی محبتوں اور دوستیوں کو کبھی نہیں بھلا پاتے۔ خاندانی لوگ شریف ہوتے ہیں اور شرافت کو پہچانتے ہیں۔ ہم اپنی دادی پر جان تک قربان کر سکتے ہیں۔ انہوں نے ذکر کیا اپنی سہیلی کا، اور میں فوراً ان کی خاطر یہاں دادی جان کا پتہ کرنے چلا آیا۔ ہمارے لیے تو بزرگوں کی خواہش حکم کا درجہ رکھتی ہے۔ اس کے خاصے کڑے انداز پر دونوں نظریں چرا گئے۔ اس نے بھی جان بوجھ کر جواب گھما پھرا کر دیا تھا تاکہ وہ مزید گفتگو ذرا سنبھل کر کریں، مگر اس کی نوبت ہی نہیں آئی۔ دونوں اٹھ کر کسی کام سے اندر چل دیے اور وہ سرونٹ کوارٹر میں مقیم دادی جان اور سارا کے پاس چلا آیا۔ رات کو کھانا کھا کر وہ جلد ہی سونے کے لیے لیٹ گیا۔ سارا دن کا تھکا ہارا بھی تھا۔ رات کا نہ جانے کون سا پہر تھا جب اس کی آنکھ کھل گئی۔ پانی کی تلاش میں اس نے نظریں ادھر ادھر دوڑائیں اور برآمدے میں سارا کو گمسم بت کی طرح ساکت بیٹھے دیکھ کر حیران رہ گیا۔ یہ یہاں کیوں بیٹھی ہے؟ دادی اماں کہیں؟ وہ کسی خدشے کے تحت تیزی سے اٹھ کر اس کے قریب چلا آیا۔ سارا خیریت؟ دادی اماں کہاں ہیں؟ اس کے پریشان لہجے پر وہ بری طرح چونکی۔ وہ سو رہی ہیں، ابھی سوئی ہیں۔ اوہ، تو تم کیوں اتنی رات گئے جاگ رہی ہو؟ جاؤ سو جاؤ، اس نے بچوں کی طرح پچکارا۔ بھائی، میں بے گناہ ہوں۔ مامی اور وسیم بھائی جھوٹ بولتے ہیں، وہ مجھے مارتے بھی ہیں، بہت مارتے ہیں۔ وہ سہمی ہوئی جس معصوم انداز میں اپنی بے گناہی بیان کر رہی تھی، ارقم کا دل کانپ گیا۔ جانتا ہوں، میں سب سمجھتا ہوں۔ تم کیوں خود کو مجرم سمجھ رہی ہو؟ بالکل فکر نہ کرو، بس کل ہم یہاں سے نکل جائیں گے، اور حوصلہ رکھو، یقین دل میں پیدا کرو کہ تم بہت محفوظ اور عزت والی جگہ جاؤ گی۔ اوکے، چلو اب سو جاؤ، شاباش۔ اس کی باتوں سے وہ کافی مطمئن نظر آ رہی تھی۔ وہ اسے سمجھا کر دوبارہ بستر پر آ گیا اور بہت دیر تک کروٹیں بدلتا رہا، سوچتا رہا آنے والے کل کے بارے میں کہ غیب کا علم صرف اللہ ہی جانتا ہے۔ ارے میاں، تم ہمارے ساتھ ہی چلو نا، گاڑی میں تمہیں لاہور چھوڑ دیں گے اور وہاں سے تم آگے چلے جانا، بس کے دھکوں سے بچ جاؤ گے۔ نہ جانے کیوں وہ بار بار اسے اپنے ساتھ لے جانے پر اصرار کر رہے تھے۔ یہ کوئی تیسری بار شاہین بیگم نے اس سے کہا تھا۔ وسیم بھی وزید تھا کہ وہ ساتھ چلے، وہ مگر ٹال مٹول کر رہا تھا۔ دراصل آپا، میرے دوست کو آنا ہے، میں اس کے ساتھ جاؤں گا، اسی کے ساتھ آیا تھا۔ اب اگر میں اکیلا چلا گیا تو وہ برا مانے گا، ورنہ آپ کے ساتھ جانے میں تو مجھے دلی مسرت ہوتی، مجبوری ہے، سوری۔ بمشکل اس نے بہانہ بنایا۔ چلو ٹھیک ہے، جیسے تمہاری مرضی، ساتھ چلے چلتے تو اچھا تھا۔ وہ پاؤں مسل رہی تھیں، اس کا یہاں رہنا انہیں گوارا نہیں تھا، مگر پھر پتہ نہیں کیا سوچ کر وہ چلی گئیں۔ ان کے جاتے ہی دادی اماں نے سارا کو تیار کرنا شروع کر دیا۔ کپڑے وغیرہ تو وہ رات کو ہی سمیٹ چکی تھی۔ جلد از جلد وہ یہاں سے انہیں نکالنا چاہتی تھیں تاکہ ان لوگوں کی واپسی تک وہ جتنی دور نکل جائیں بہتر تھا۔
اچھا اماں، آپ فکر نہ کریں، آپ میرے لیے دادی اماں کی طرح محترم اور عزیز ہیں۔ میں تو آپ کو بھی ساتھ لے جانا چاہتا ہوں۔ جو حالات آپ کو پیش آئیں گے میں ان سے بہت خوفزدہ ہوں۔ آپ ابھی بھی مان جائیں، پلیز ہمارے ساتھ چلیں۔ نہیں بیٹا، میں یہیں ہوں گی، ابھی مجھے ایک کام اور کرنا ہے، میں بیٹے کو چھوڑ نہیں سکتی ہوں۔ ماں ہوں وہ اولاد ہے، ظالم ہے تو کیا ہوا، میرا دل تو ماں کا ہے، نظروں کے سامنے تو رہتا ہے، صبح شام شکل تو دیکھ لیتی ہوں، یہی کافی ہے۔ تم اس بچی کا خیال رکھنا، اس نے بہت ظلم سہے ہیں۔ اور ہاں، یہ فون نمبر لے لو، یہاں سمینہ رہتی ہے، سارا کی خیریت اور کوئی بھی ضروری بات ہو اسے بتا دینا، وہ مجھے بتا دے گی، بہت اچھی بچی ہے۔ سارا متواتر رو رہی تھی، دونوں گلے مل کر رونے لگیں تو ارقم بیگ اٹھا کر باہر نکل آیا۔ اس سے تو خواتین کا رونا بالکل برداشت نہیں ہوتا تھا۔ وہ اسے مسلسل آنکھیں صاف کرتا دیکھ کر بولا، بھائی آنسو صاف کر کے رونا ختم کرو، لوگ سمجھیں گے میں تمہیں اغوا کر کے لے جا رہا ہوں، پلیز۔ اور اس کی بات کا رد عمل فوری ہوا۔ اس نے جلدی سے چادر سے منہ صاف کیا اور پورا چہرہ چادر میں چھپا لیا۔ ٹانگے سے اتر کر وہ بس میں بیٹھ گئے اور اس کی نظروں میں پہلے سفر کا منظر گھوم گیا۔ اس کے کپڑوں پر گڑ کے نشان ابھی تک لگے ہوئے تھے۔ اس نے 3 سیٹوں کا کرایہ ادا کیا اور کھلے کھلے بیٹھ گئے۔ یوں چپک کر بیٹھنا جیسے دوسرے لوگ بیٹھے تھے اسے اچھا نہیں لگا۔ بس اپنی رفتار سے جگہ جگہ رکتی، سواریاں اٹھاتی چل رہی تھی۔ کافی دور آ کر ایک درخت کے نیچے بس رکی، وہاں ایک چھوٹا سا ہوٹل بھی بنا ہوا تھا، مسجد بھی تھی۔ چونکہ نماز کا وقت تھا اس لیے کچھ لوگ نماز پڑھنے لگے اور باقی ہوٹل سے بوتلیں چائے وغیرہ پینے لگے۔ وہ اسے پوچھنے آیا، تم کیا پیو گی؟ سارا نے کوئی جواب نہیں دیا تو اس نے حیرت سے اس کی طرف دیکھا اور چونک گیا۔ وہ شدید خوفزدہ سہمی ہوئی پھٹی پھٹی آنکھوں سے سامنے دیکھ رہی تھی۔ او بھائی، وہ مامی، اس نے ٹوٹے پھوٹے لہجے میں کہا تو ارقم نے اس کی آنکھوں کی سیدھ میں دیکھا اور وہ بھی بری طرح چونک گیا۔ شاہین بیگم، وسیم اور ایک اور شخص تینوں گاڑی سے اتر رہے تھے۔ وہ بجلی کی سی تیزی سے پلٹ کر اندر بس میں داخل ہوا۔ فوراً منہ چھپا لو اور پیٹ کر کے بیٹھ جاؤ، یہ یہاں کیسے آ گئے؟ وہ خود بھی حیران تھا، یا تو یہ اچانک ہوا تھا یا پھر وہ سب جان گئے تھے اور ان کی تلاش میں آئے تھے۔ وہ سارا کو ہدایت دے کر دوبارہ نیچے اتر گیا اور مڑ کر منہ چھپاتا ہوٹل میں داخل ہو گیا۔ باہر تو پہچان لیے جانے کا زیادہ چانس تھا، وہ بس کی تلاشی بھی لے سکتے تھے اور چادر میں لپٹی سارا تو بچ جاتی، وہ پکڑا جاتا اور اس کے ساتھ ہی سارا بھی پکڑی جاتی، اور یہ اس وقت دونوں کے لیے نقصان دہ تھا۔ بس چلنے میں وقت تھا اور اس دوران اسے ان کی نظروں سے اوجھل ہی رہنا تھا۔ وہ تینوں اس کے قریب ہی دوسری میز پر بیٹھ گئے۔ اس نے کیپ اس طرح اوڑھ لی تھی کہ چہرہ تقریباً چھپ گیا تھا۔ میں چھوڑوں گا نہیں آپا، ان دونوں کو ایسا مزہ چکھاؤں گا کہ یاد رکھیں گے، ہاتھ تو لگ جائیں۔ وسیم زخمی سانپ کی طرح پھنکارا۔ ارے وسیم، مجھے تو پہلے ہی شک تھا، وہ بوڑھی چلاکو چڑیل نانی اس کی، کتنی صفائی سے نکال دیا انہیں گھر سے۔ میں بھی اسی لیے واپس آ گئی کہ مجھے شک تھا، اور یہ درست تھا۔ بوڑھی اماں کو تو میں بعد میں دیکھوں گی، پہلے اس حرافہ کو تو مزہ چکھا دوں۔ وہ آپس میں باتیں کر رہے تھے اور ارقم کو سب سنائی دے رہا تھا۔ آپا فکر نہ کر، دونوں کو حدود آرڈیننس میں ایسا اندر کراؤں گا کہ عمر بھر باہر نہیں نکل سکیں گے۔ اس گھرنے ارقم کو ہمدردی ایسی مہنگی پڑے گی کہ توبہ کرے گا۔ وسیم نے دانت پیسے۔ ہاں یار، پولیس میں میرا ایک واقف ہے، حدود آرڈیننس کا مقدمہ بنوا کر ایسا پھنسائیں گے کہ یاد کرے گا، دوسرا شخص بولا، اور ارقم ان کے خیالات اور باتیں سن کر کانپ اٹھا۔ وہ کم حیثیت، ان پڑھ یا غریب کمزور شخص نہیں تھا کہ اپنا کیس نہ لڑ سکتا، مگر اسے اتنا علم تھا کہ اگر حدود آرڈیننس کیس بن گیا تو بہت برا ہوگا۔ فی الحال تو سارا سے اس کا کوئی تعلق بھی نہ تھا، کوئی بھی ثبوت ہاتھ میں نہ تھا، اور قانون اور پولیس دونوں ہمدردی یا تعلق داری کو نہیں مانتے تھے۔ اور پھر ایک دم ہی اس کے ذہن میں زوردار دھماکہ ہوا اور اس نے بغیر وقت ضائع کیے اس فیصلے پر عمل کرنے کا سوچ لیا۔ اس وقت اسے نجات کا واحد حل اور پریشانی سے چھٹکارے کی ایک ہی رات سوچی تھی۔ وہ باہر آیا اور بس میں سہمی ہوئی سارا کا ہاتھ تھام کر نیچے اتر گیا۔ وہ حیرت زدہ سی ساتھ گھسیٹ رہی تھی۔ اس نے اسے کچھ پوچھنے بولنے کا موقع ہی نہیں دیا اور سیدھا مسجد میں داخل ہو کر امام مسجد کے پاس بیٹھ گیا۔ مسمسی سارا حفیظ، تمہیں ارقم رحمان باوجہ شرعی حق مہر قبول ہے؟ جی، بہت آہستہ سے اس نے جی کہا تھا۔ مبارک ہو بھائی صاحب۔ وہاں موجود لوگوں نے اسے مبارکباد دی۔ خیر مبارک، شکریہ بھائی صاحب، آپ کی مدد کا شکریہ، آپ نے میری بات سمجھی اور میرا ساتھ دیا۔ ارقم نے سب ہی سے ہاتھ ملایا، سب کا دلی شکریہ ادا کیا۔ امام مسجد کو ان کا معاوضہ ادا کر کے سارا کو اشارہ کرتا باہر نکلا۔ بس روانہ ہو گئی تھی اور شاہین بیگم کی گاڑی بھی موجود نہیں تھی۔
اس نے پریشانی سے ہوٹل والے سے پوچھا، بھائی صاحب یہاں سے لاہور کوئی اور بس جائے گی؟ بالکل جائے گی جناب، انتظار کرنا ہوگا آپ کو، بیٹھ جاؤ، آئے گی تو آپ کو اطلاع کر دیں گے۔ اس نے طویل سانس لیا، اب تو انتظار ہی کیا جا سکتا تھا، فی الحال تو مصیبت ٹل گئی تھی۔ بیٹھو سارا، اس نے بے تکلفی سے اسے کرسی پر بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ یہ جو بندھن اچانک بندھا تھا بہت عجیب بھی تھا اور مضبوط بھی، وہ اس کی شریک حیات بن چکی تھی۔ بالکل اچانک ہی اسے اس مصیبت سے نجات کا واحد راستہ یہی سوجا کہ وہ اس سے ایسا مضبوط تعلق جوڑے کہ کوئی انہیں کچھ کہہ نہ سکے، ان پر الزام تراشی نہ کر سکے، اور خود پر لگائے جانے والے اس الزام سے بچنے کو ہی اس نے یہ انتہائی قدم اٹھا لیا تھا۔ ابھی تو اس کا اس کام کا قطعی ارادہ نہ تھا، اس کی تو منزل بہت دور تھی۔ اس نے کبھی ایسے حالات اور اس سٹیج پر شادی کے بارے میں سوچا تک نہ تھا۔ اس سے بڑے بھائی حارث رحمان بھی ابھی تک کنوارے ہی تھے، اس کا نمبر تو بہت بعد میں آنا تھا، اور وہ خوف کے زیر اثر انتہائی قدم اٹھا بیٹھا تھا۔ عجیب سی بے چینی، گھبراہٹ اس پر طاری ہو گئی تھی۔ وہ کیسے سب سے کہے گا، یہ سب کیا سمجھیں گے، امی ابو کا رد عمل، خاندان والوں کی باتیں، میرے خدا! اس نے تھک کر سر تھام لیا، وہ بھی گمسم جیسے سکتے کی کیفیت میں تھی، نہ خوشی نہ غم، بس کسی میسمرزم کی سی حالت میں تھی۔ کوئی دلی وابستگی تو نہیں تھی، وہ تو تھی بھی بہت کم عمر، اور یہ خود کو بچانے میں کیا کر بیٹھا تھا؟ جو ہو گیا سو ہو گیا، اب مردانگی کا شیوا یہ ہے کہ جم جاؤ، اس معصوم کو تم نے بچانے کا طے کیا ہے تو بیچ مجدھار میں نہ چھوڑ دینا، پچھتاوا، سوچ اور الجھن ختم کر دو، ذہن کو صاف اور ایک بات کے لیے کلیئر کر کے ڈٹ جاؤ۔ اس نے وہیں بیٹھے بیٹھے ایک فیصلہ کیا، او جناب آپ کی بس آ گئی ہے، جلدی چلو۔ ہوٹل والے نے زور سے آواز لگائی تو وہ سارا کا ہاتھ تھام کر باہر کی طرف چل دیا۔ میں صدقے جاؤں میری بچی، کتنی پیاری معصوم بچی ہے، ہائے ہائے، ماں باپ سر پر نہ ہوں تو بچے کیسے رول جاتے ہیں۔ میری چندہ، مجھے اپنی نانی سمجھو، بالکل فکر نہ کرنا، یہاں تمہیں کوئی تنگ نہیں کر سکتا، بلکہ سب محبت دیں گے۔ دادی اماں اسے گلے لگا کر آدھا گھنٹہ پیار کرتی رہیں، وہ متواتر رو رہی تھی۔ اماں اب اسے دم تو لینے دیں، اتنا طویل سفر کر کے آئی ہے، چلو بیٹا تم زارا کے ساتھ جا کر فریش ہو جاؤ اور پھر کھانا کھاؤ، باقی باتیں بعد میں کرنا، اب تو تم یہاں ہی ہو، چلو شاباش۔ ارقم کی امی زبیدہ نے اسے چھوٹی بیٹی زارا کے ساتھ اوپر اس کے کمرے میں بھیج دیا، اور وہ جو ساتھ آیا تھا بالکل خاموش بیٹھا تھا۔ گھر والے اس کے ساتھ جو محبت جتا رہے تھے، پتہ نہیں رشتے کی نوعیت جان جانے کے بعد ان کا سلوک اس کے ساتھ کیا ہو، وہ اسے اس روپ میں قبول بھی کرتے ہیں یا نہیں، کیونکہ ارقم کی شادی ایک دھماکہ ہوگا سب کے لیے، یہ وہ جانتا تھا۔ شدید کشمکش میں مبتلا تھا، بتائے تو مصیبت، نہ بتائے تو مصیبت۔ اسے اتنا خاموش الجھا ہوا دیکھ کر ابو اس کے قریب آ گئے۔ کیا بات ہے بیٹے، بہت خاموش ہو، سفر اچھا نہیں رہا، زبردستی جو گئے تھے نا؟ نہیں ابو ایسی بات نہیں، وہ دراصل میں تھک گیا ہوں، وہ بتاتے بتاتے رک گیا۔ تو چلو پھر فریش ہو کر آرام کرو، رات کو بات ہوگی، چلو اٹھو گڈ بوائے۔ وہ ابو کی بات سن کر اپنے کمرے میں آ گیا اور بہت دیر تک اسی حالت میں بیڈ پر لیٹا اس صورتحال کے متعلق غور کرتا رہا۔ سمجھ نہیں آ رہا تھا بتائے یا چھپا لے، ہمت تو تھی مگر سارا کی کیفیت سے وہ پیچھے ہٹ جاتا تھا۔ یہ معصوم لڑکی بہت دکھ اٹھا کر یہاں تک آئی تھی، اچھے اور پرسکون دنوں کی تلاش میں، یہاں اگر اس کے ساتھ وہی سلوک، وہی دھتکارا انداز اور نفرت برتی گئی تو شاید وہ زندہ نہ رہ سکے گی، اور اس نے صرف اس کی خاطر فی الحال اس راز کو راز رکھنے کا فیصلہ کیا، جب تک کہ حالات سازگار نہیں ہو جاتے اور اس کی جاب کا مسئلہ حل نہیں ہو جاتا تھا۔ کیا بات ہے یار، جب سے اپنی دادی اماں کی سہیلی کی نواسی کو لے کر آئے ہو بہت چپ چپ اور الجھے ہوئے ہو، خیر تو ہے؟ انور نے معنی خیزی سے آنکھیں مٹکائیں۔ انور یار تم میرے دوست ہو، رازدار ہو، بات دراصل یہ ہے کہ اس نے اسے ساری بات بتا دی۔ انور حیرت زدہ اسے دیکھ رہا تھا۔ وہ مارا، اوئے تو نے اتنا بڑا مارکا مار لیا اور بتایا تک نہیں؟ پلیز انور معاملے کو سمجھنے کی کوشش کرو، میں بری طرح الجھ گیا ہوں، ہفتہ ہو گیا ہے مجھے یہاں آئے اور میں اب تک گھر میں صورتحال نہیں واضح کر سکا ہوں، مجھے مشورہ دو کیا کروں؟ اس میں اتنا گھبرانے پریشان ہونے کی کیا بات ہے؟ چھپنے والی باتیں چھپا لی جاتی ہیں، مگر یہ بات نہ چھپنے والی ہے اور نہ چھپانا بہتر ہے، آج نہیں تو کل سب کو علم ہوگا، کب تک؟ بہتر نہیں کہ تم ابھی سب کو بتا دو تاکہ اچانک کسی اور موقع پر گھر والوں کو شوق نہ لگے۔ ہاں ٹھیک کہتے ہو، مگر میں یہ سب اپنی جاب ملنے کے بعد بتاؤں گا، بہت جلد، صرف ایک ہفتے میں ہی مجھے لیٹر مل جائے گا اور اس کے بعد میں بتا دوں گا سب کو۔ چلو یہ بھی ٹھیک ہے، دوہری خوشی ملے گی سب کو، پھر ولیمہ اور ٹریٹ اکٹھے ہی کھائیں گے،
ویسے اس طرف کیا رد عمل ہے؟ اس کے پوچھنے پر اسے سارا یاد آ گئی۔ وہ تو بالکل گمسم سی ہے، ہر وقت دادی اماں کے ساتھ چپکی رہتی ہے یا پھر زہرا کے ساتھ۔ مجھے تو جیسے بھول ہی گئی ہے، نہ بات نہ کوئی اور اظہار، حتیٰ کہ مجھے دیکھ کر تو وہ نظر ہی اٹھانا بھول جاتی ہے۔ یہ درست بھی تھا کہ وہ پتہ نہیں جان بوجھ کر خوف سے اس کی طرف سے بالکل لاپرواہ تھی، اس کی ذات کو نظر انداز کیے ہوئے، یا پھر اس کی خاموشی ٹوٹنے کے انتظار میں تھی۔ وہ تو بہت قابل رحم حالت میں تھی۔ اس کی زندگی کی ڈور جس شخص سے بن گئی تھی وہ اظہار نہیں کر رہا تھا، تعلق کو واضح نہیں بتا رہا تھا، تو وہ اکیلی ڈری سہمی کیا کرتی؟ بس خاموش تھی، اور اس کی طرف سے اظہار کی متمنی بھی۔ آئے ہو میری زندگی میں تم بہار بن کے، وہ گنگناتا ہوا سیڑھیاں اتر رہا تھا جب 5ویں سیڑھی پر وہ اسے مل گئی۔ اسے دیکھ کر یوں رکی تھی جیسے اس نے ساکت کر دیا ہو۔ وہ بھی رک گیا، ایک دم سے قربت کا شدید احساس جاگا۔ کیسی ہو؟ بہت نزدیک ہو کر پیار سے پوچھا تھا۔ مارے حیرت کے پلکیں چپکانا بھول گئی تھی، اور یوں آنکھیں کھولے معصوم ہرنی سی وہ سارا رقم جو اس کی تھی اسی کی ذات کا حصہ بن گئی تھی، دل میں اترتی چلی گئی۔ جی چاہا ان معصوم آنکھوں کی گہرائیوں میں خود کو ڈبو دے، اور شاید یہ اس کی آنکھوں کی چمک اور محبت کی تپش ہی تھی کہ وہ گھبرا کر فوراً پلٹی، مگر ارقم نے بھی اسے فوراً پکڑ لیا، اس کا ہاتھ اپنے مضبوط ہاتھوں میں دبا کر اسے خود سے قریب کر لیا۔ کیا پوچھ رہا ہوں؟ بتاتی کیوں نہیں ہو؟ کیا حال ہے؟ کوئی تکلیف تو نہیں؟ اتنے دن بعد خیال آیا؟ بے ساختہ ہی شکوہ لبوں سے پھسل پڑا۔ زیادہ تو وہ نہیں جانتی تھی، مگر اس کے اور اپنے تعلق کا تو اچھی طرح اندازہ تھا، اور وہ تو یہاں لا کر اسے بھول گیا تھا۔ نہ بات چیت، حال نہ احوال، وہ خود کو مجرم سمجھتی تھی اس کا، جو نہ جانے کس ہمدردی میں اس کے سر منڈ گئی تھی، اور اسی لیے وہ اس کا سامنا کم سے کم کرتی تھی، ورنہ وہ شخص تو اس کی کچی عمر کا پہلا پہلا حسین خواب اور محبت تھی، جو نجات دہندہ بھی تھا۔ اسے کیسے بھول سکتی تھی؟ صرف خود سے آگے بڑھنے کی ہمت نہ تھی، اس کے خیالات سے آگاہی جو نہ تھی۔ گڈ، خوشی ہوئی، تم نے شکوہ کیا۔ گلے شکوے اپنوں سے ہی کیے جاتے ہیں، اور تم میری اپنی ہو۔ کوئی غلط فہمی دل میں نہ لانا، میں ان معصوم آنکھوں میں لکھی ہر بات پڑھ سکتا ہوں۔ بس کچھ انتظار، مناسب وقت اور حالات دیکھ کر میں سب کو اس تعلق کے بارے میں بتا دوں گا۔ فکر نہیں کرنا، دعا کرو میری نوکری لگ جائے، تب اور بھی آسان ہوگا سب کہنا۔ وہ اس کا ہاتھ تھامے اس کے پاس کھڑا اتنی اپنائیت سے سب کہہ رہا تھا کہ وہ جیسے ہوش کھونے لگی، بے ساختہ ہی کہہ اٹھی، کاش کاش آپ یوں ہی مجھ سے باتیں کرتے رہیں۔ اور ارقم کا دل چاہا ساری پابندیاں، ساری بندشیں توڑ کر اسے اپنی محبت کے یقین دلاتے، ان ہرنی سی آنکھوں کو دیکھتا چلا جائے، مگر ضبط کر گیا۔ کوئی آ رہا تھا۔ ہوگا بہت جلد، تمہاری خواہش کے مطابق سب ہوگا، بس دعا کرتی رہو۔ وہ تیزی سے اسے کہہ کر نیچے اتر گیا، اور وہ یوں ہی اس گرم ہاتھ کو ہونٹوں سے لگا کے کھڑی رہی جسے اس نے تھاما تھا۔ آج تو وہ شخص بہت امید اور راز دلا کر گیا تھا، اپنی محبت کا یقین۔ وہ جھوم اٹھی، اسے بس یہی سننا تھا۔ وہ بہت خوش تھی، اور اس کیفیت کو دادی اور زہرا نے بھی محسوس کیا، مگر ٹوکا نہیں۔ وہ سب اس کا جس طرح خیال رکھتے تھے، اس سے بھی بہت آس بندی تھی کہ وہ اپنا مقام حاصل کر لے گی۔ جناب بھائی صاحب، آپ اپنی شاندار جاب کی خوشی میں ہمیں کنگز ہوٹل میں ڈنر دے رہے ہیں آج؟ زہرا اس کے کندھے سے لگی ٹھنک کر بولی۔ ارے میری نوکری تو شروع ہونے دو، پہلی تنخواہ سے۔ حارث نے اس کی بات درمیان سے ہی کاٹ دی۔ ارے بھائی، پولیس والوں کو تنخواہ کے لیے انتظار کرنے کی کیا ضرورت ہے یار؟ ایک چکر لگاؤ باہر کا، سارے ڈنر کا خرچہ نکل آئے گا۔ انہوں نے ہنس کر طنز سے کہا۔ نہیں بھائی، میں نے یہ پیشہ بہت نیک اور اعلیٰ مقاصد کے تحت اپنایا ہے۔ جیسے پانچوں انگلیاں برابر نہیں ہوتی، اسی طرح اس پیشے میں بھی سبھی لوگ رشوت خور اور برے نہیں ہیں۔ مجھے میرے بزرگوں نے ہمیشہ حلال کھانے اور کمانے کا جو سبق پڑھایا ہے، انشاءاللہ میں وہی راستہ اپناؤں گا۔ وہ بے حد سنجیدگی سے کہہ رہا تھا۔ ابو نے، جو اس کی بات سن چکے تھے، ایک دم پیار سے اسے گلے لگا لیا۔ جیو میری جان، زندہ باد، مجھے تم پر فخر ہے بیٹا۔ ہمیشہ رزق حلال ہی کا سوچنا۔ جس دن بھی حرام کرنے والا تمہارے منہ میں دانستہ چلا گیا، اسی دن میرے دل سے تمہارا مقام گر جائے گا۔ ابو کی بات سن کر وہ بھی اب دیدہ سا ہو گیا۔ میں آپ کا مان کبھی نہیں گرنے دوں گا۔ ارے بھائی، اس خوشی کے موقع پر کیا اداسی پھیلا دی آپ نے؟ چلو بیٹا ارقم، تم بہنوں کو لے جاؤ، جو ان کی خواہش ہے پوری کر دو، مجھ سے رقم لے لو، یہ مواقع تو کبھی کبھار ہی ملتے ہیں نا۔ امی نے فوراً آ کر ماحول کو خوشگوار بنانے کے لیے اسے اجازت دے دی۔ او گڈ ماں، اس نے بچوں کی طرح نعرہ مارا اور ماں سے لپٹ گیا۔ سبھی ہنس دیے۔ وہ تو سب کو ٹریٹ دینے کے لیے ہوٹل لے جانا چاہتا تھا، مگر بڑے سبھی انکار کر گئے۔ زہرا اور سارا دونوں آدھے گھنٹے میں ہی تیار ہو کر آ گئی تھیں،
और इस वक्त इसे शिद्दत से एहसास हुआ कि इसकी शरीक हयात जो अब इसकी जिम्मेदारी थी के पास कोई भी मुनासिब कपड़ा नहीं है। वो ज़ारा के ही सूट में मलबूस थी। इसके बावजूद तैयार होकर बहुत अच्छी लग रही थी। इसकी आंखों में खिलते जुगनू जो इसकी कामयाबी की बदौलत थे बहुत वाजिया थे। ड्राइव करते हुए इसने कई बार मिरर में पीछे बैठी सारा को देखा जिसकी निगाहें बार बार भटक कर इसकी तरफ उठ रही थीं। इसने होटल में इन्हें शानदार खाना खिलाया और आइसक्रीम कॉर्नर से आइसक्रीम खाकर वो बाज़ार चले आए। वो सारा के लिए कुछ ख़रीदना चाहता था। ज़ारा भाई, तुम दोनों अपने लिए कोई गिफ्ट पसंद कर लो। मुझे तो लेडीज़ शॉपिंग का कोई तजुर्बा नहीं। और हाँ, ये सारा को भी अच्छा सा सूट और बैग दिलवा देना। इसने इसकी बात सुनकर बेसाख्ता चौंक कर इसे देखा। ज़ारा बदस्तूर चीज़ें देखने में मगन थी। ओके। ज़ारा इसे लेकर बुटीक के अंदर चली गई और वो वहाँ ही गाड़ी से टेक लगाकर खड़ा हो गया। सोचों का मरकज़ व महमर सारा की ज़ात थी। इसकी नौकरी तो लग गई थी मगर अब इसे ट्रेनिंग के लिए सहाला जाना था और वो अभी कोई भी इंकशाफ करके तूफ़ान नहीं खड़ा करना चाहता था। इसने अपनी तैनाती तक खामोशी का इरादा किया। चलें भाई, जल्दी से 2000 निकालें। सारा बैग उठाए हुए थी जो सामान से भरा हुआ था और ज़ारा इसे पैसे लेकर अदायगी करने जल्दी से अंदर भागी। इसने वज़न उठाए खामोश खड़ी सारा को देखा और करीब चला आया। लाओ मुझे दो। इसके हाथ से बैग लेकर डिग्गी में रखकर वो इसके लिए दरवाज़ा खोलकर खड़ा हुआ। वो आहिस्ता से आकर अंदर बैठ गई थी, कुछ खामोश और संजीदा सी। अभी वो इसे पूछना चाहता ही था कि ज़ारा आ गई और वो दिल की ख्वाहिश के बावजूद इसे कुछ भी ना कह सका। खामोशी से बेबसी के आलम में गाड़ी रिवर्स करने लगा। तमाम रास्ता ज़ारा चहकती रही थी मगर वो ना जाने क्यों खामोश थी। नजरें मुसलसल झुकाए क्या सोच रही थी। जाते हुए तो इसकी आंखों में चमक थी, चेहरे पर खुशी का भरपूर तासुर था, मगर अब शायद इसकी ख्वाहिश हस्बे मंशा पूरी नहीं हो सकी थी या वो कुछ कहना चाहती थी जो मौका ना मिल सकने के बायस दिल में ही रह गया था। वो भी तो महज रस्मी सी चंद बातों के सिवा इससे कुछ नहीं कह सका था। हालांकि कल इसे जाना था 6 माह के लिए और 6 माह में छुट्टी मिलनी बहुत मुश्किल थी। ट्रेनिंग पीरियड था। वो इससे बहुत कुछ कहना चाहता था, इसे तसल्ली दिलासा देना था, हौसला बंधाना था, तमाम हालात का खामोशी और सब्र के साथ मुकाबला करने को कहना था। और अल्लाह ने इसके दिल की बात सुन ली। शाम को ही अब्बू के दोस्त शिराजी साहब की बेटी की तबीयत अचानक ख़राब हो गई तो उन्होंने अम्मी को और ज़ारा को बुला लिया। अब्बू, अम्मी और ज़ारा चले गए। हारिस भाई क्लिनिक पर थे और वो इसे तलाश करता हुआ किचन में चला आया। पानी उबल उबल कर बाहर गिर रहा था मगर वो इस कदर गहरी सोच में गर्क थी कि कुछ होश ना था। जब चूल्हा बंद करके इसके चेहरे के आगे हाथ लहराया तो वो बुरी तरह चौंकी। कहाँ गायब हो भाई, क्या सोच रही थी? वो इसकी बात के जवाब में भी खामोश थी। अरे क्या नाराज़ हो? अच्छा चलो आओ आओ बाहर चलते हैं। वो इसे बाजू से पकड़कर अपने कमरे में ले आया। बेड पर इसके करीब बैठकर इसका चेहरा अपनी तरफ मोड़ना चाहा तो वो बुरी तरह सिसक उठी। अरे अरे क्या हुआ भाई, क्यों रो रही हो? सारा प्लीज़ देखो। उफ भाई। और इसे खामोश कराते हुए दोनों बाजुओं के हल्के में लेकर सीने से लगा लिया। वो रो रही थी और इसका कुर्ब इसकी हमदर्दी और झुलसा रही थी। प्लीज़ सारा, अगर तुमने यूं दिल छोड़ दिया तो बहुत मुश्किल हो जाएगा मेरे लिए जाना और तुम्हारे लिए यहाँ रहना। समझने की कोशिश करो जान। बस चंद दिन और ट्रेनिंग के बाद मैं अपने कदमों पर खड़ा हो जाऊँगा तो ज़्यादा बेहतर अपना केस लड़ सकूँगा। तुम्हें ये चंद माह बहुत हौसले और सब्र से गुजारना होंगे। मैं तुम्हारे साथ हूँ, बस चंद माह और सब्र करो जानम। वो इसे अपने सीने से लगाए बेहद प्यार और नरमी से समझा रहा था और वो होशो हवास खोती जा रही थी। वो दोनों मियाँ बीवी थे। हक और ज़ोर तो अरकम को हासिल था और वो इस कमज़ोर लम्हे की गिरफ्त में आकर सब कुछ भूल गया। वो जा रहा था और सभी घर वाले इसकी जुदाई से उदास थे मगर इसकी तो जैसे जान ही निकाल ले जा रहा था वो। चंद लम्हों की करीबी रफाकत ने दोनों को एक अटूट रिश्ते में जकड़ कर बांध दिया था। इसने अगरचा बहुत तसल्ली दिलासे दिए थे, सुहाने ख्वाब दिखाए थे, इसे बहादुर बनने और बहादुरी से रहने को देर तक समझाता रहा था, मगर इन सब बातों के बावजूद वो एक डरपोक, बुज़दिल और मजलूम लड़की थी। अगरचा इसने खामोशी के कफल खुद पर डाल लिए थे मगर अंदर तो जैसे हर वक्त तूफान सा बरपा रहता था। सभी आहिस्ता आहिस्ता संभल गए थे मगर वो बज़ाहिर पुरसुकून समंदर लगती थी मगर अंदर तूफान बरपा रहता था। कुछ दिनों से एक नई ही मुसीबत पैदा हो गई थी। खाला जान और ज़ारा इस शाम लाउंज में बातें कर रही थीं। वो भी करीबी ज़ारा की कमीज़ पर कढ़ाई कर रही थी। अम्मी, हम हारिस भाई के साथ ही अरकम भाई की भी शादी कर देंगे। इसकी उंगली में सुई चुभने से शदीद तकलीफ़ हुई मगर वो उफ तक न कर सकी। अरे वो अभी तो ट्रेनिंग पर गया है, पता नहीं कहाँ पोस्टिंग मिले।
پھر گھر کا مسئلہ سیٹ ہو جائے تو دیکھیں گے۔ اوہ امی، میں بھی تو ابھی صرف منگنی کے لیے ہی کہہ رہی ہوں، رشتہ تلاش کرنے میں بھی تو سال لگ جائے گا۔ وہ ہمتاً گوش سب سن رہی تھی۔ سال؟ ارے اتنی مدت! آج کل تو تم شام کو نکلو، صبح بیاہ کر لو، لڑکیوں کی کمی ہے کیا؟ امی ہنس کر بولی۔ امی، بھائی جان کے لیے ہم خاص لڑکی دیکھیں گے، ان کا آئیڈیل بہت اونچا ہے، خوبصورت، پڑھی لکھی، ویل آف فیملی سے تعلق۔ آپ کو یاد ہے جب ہم نے حارث بھائی کی منگنی کی تھی تو انہوں نے خود اپنی پسند مجھے بتائی تھی۔ بھائی میں تو اب ہر لڑکی کو اسی نظر سے دیکھتی ہوں۔ وہ ڈوبتے دل کے ساتھ سب سن رہی تھی، اور دل تھا کہ جیسے سوئی سے کوئی ادھیڑ رہا تھا۔ ارکم کی پسند کا سن کر تو اس کا سانس بند ہونے لگا تھا۔ وہ تو اس سے کچھ اور ہی کہہ کر گیا تھا، اور گھر والے؟ اچھا بابا، تم حسرت پوری کر لو، میں تو خود جلد از جلد تمہارے فرض سے سبکدوش ہو کر حج پر جانا چاہتی ہوں، دونوں بھائیوں کے بعد تمہارا نمبر ہے۔ امی نے بے حد پیار سے اسے دیکھا، وہ شرما گئی تھی، اور سارا سب کچھ کھلی آنکھوں سے دیکھ رہی تھی، مگر لب سلے ہوئے تھے، اندر چیخیں ابھر رہی تھی کہ مجھے دیکھو، میں ہوں اس شخص کی بیوی جس کے لیے تم لڑکی تلاش کر رہے ہو، مگر اسے تو کسی نے درخور اتنا ہی نہیں سمجھا تھا۔ کوئی بات، کوئی مشورہ، وہ کیا لگتی تھی ان کی؟ ایک غیر پرائی لڑکی جسے محض انہوں نے اپنی بزرگ دادی کے احترام میں پناہ دے رکھی تھی۔ اب اس کی سمجھ میں آیا تھا، ان کی محبت، شفقت اور ہمدردی سب کچھ رحم تھا، دکھاوا تھا، یا ہمدردی تھی؟ سوائے نانی اماں کے کوئی بھی تو اسے گھر کے ذاتی کاموں یا معاملات میں شامل نہیں سمجھتا تھا۔ وہ خود سن لیتی یا بیٹھی ہوتی تو الگ بات تھی، اور جب سے ارکم کے لیے لڑکی کی تلاش شروع کی تھی، زارا نے اس کی دوہری شامت آ گئی تھی۔ زارا اسے ہر جگہ ساتھ گھسیٹنے کی کوشش کرتی، وہ مختلف ہیلوں بہانوں سے جان چھڑانے کی کوشش بھی کرتی، مگر کیا مجال جو وہ اس کے بغیر کہیں جائے۔ نانی اماں بھی اب تو اس کے لیے فکر مند تھیں، اور اس دن تو حد ہی ہو گئی۔ نانی اماں اپنے بیٹے سے کہہ رہی تھیں، مہمان، اس بچی کا فرض بھی اب ہمیں ہی ادا کرنا ہے، کوئی اچھا مناسب لڑکا دیکھو، دفتر میں تمہارے اتنے لڑکے ہیں، پرایا دھن، لڑکیاں جتنی جلد فارغ ہو جائیں اچھا ہے، مجھے جہاں آرا نے جو ذمہ داری سونپی ہے وہ میں مکمل نبھا دوں تو دل کو سکون ملے۔ رحمان صاحب نے کیا کہا اس نے سنا نہیں؟ وہ تو دو محاذوں پر بیک وقت کچلی جا رہی تھی، اس سے رابطہ نہیں تھا، اور یہاں ہر روز اس کے دل اور روح پر جو چرکے لگتے تھے، ادموا کر دیا تھا اسے۔ شدید ذہنی پریشانی اور طبیعت کی خرابی نے مل کر اسے ہلکان کر دیا تھا، بے حد کمزور اور بجھی بجھی سی لگتی تھی وہ۔ نانی اماں، زارا، خالہ جان سب اس کی دلجوئی کرتے۔ حارث بھائی ڈاکٹر تھے، اسے بخار سر درد کی دوائی دیتے تھے، اس کا خاص خیال رکھا جاتا۔ نانی اماں تو بہت ہی پریشان تھیں، اسے ہر طرح سے بہلاتی تھیں، کریت کریت کر اسے پوچھتی تھیں، مگر وہ کیا کہتی کیا کرتی، خود سے لڑ لڑ کر ہار گئی تھی۔ وہ تو بہت بزدل کمزور سی تھی۔ ارکم نے اسے ایسے کڑے امتحان میں ڈال دیا تھا، اس سے صبح شام اپنی اور ارکم کی شادی کی باتیں، رشتوں ناتوں کے سلسلے برداشت نہیں ہو سکے۔ سارا حوصلہ صبر برداشت پانی بن گیا، اور وہ شدید بخار میں مبتلا ہو کر بستر سے لگ گئی۔ طبیعت بھی تو بہت گری گری سی رہتی تھی، عجیب سستی کاہلی سی چھائی رہتی، نہ کھانے کو دل چاہتا نہ پہننے کو، بس ہر وقت خاموش سنجیدہ سی لیٹی رہتی تھی۔ بھائی سارا، آج ارکم بھائی کا فون آیا تھا، میں نے تمہاری طبیعت کا بتایا تو بہت ناراض ہوئے کہ اسے ڈاکٹر کے پاس لے کر جاؤ، اچھی طرح علاج کراؤ، اور سارا کو بھی کہنا جلدی جلدی ٹھیک ہو جائے۔ زارا کی بات سن کر جیسے بہت عرصے بعد تڑپتے دل کو سکون سا ملا تھا، اسے لگا جیسے وہ تنہا نہیں، وہ بھی فکر مند تھا، ساتھ تھا، ورنہ وہ تو اکیلی لڑتے لڑتے تھک چلی تھی۔ تم تیار رہنا، شام کو میں تمہیں ڈاکٹر افشاں کو دکھا کر لاؤں گی، بہت اچھی ڈاکٹر ہیں، بہت شفا ہے ہاتھ میں ان کے۔ حارث بھائی بھی یہاں نہیں ہیں، اب زیادہ طبیعت خراب ہوئی تو وہ بھی اسلام آباد سے آ کر مجھے ڈانٹیں گے کہ اتنے بخار میں بھی کسی کو چیک نہیں کروایا۔ سونا تم نے، شام میں 5 بجے تمہیں لے کر جاؤں گی، اوکے؟ وہ اسے کہہ کر چلی گئی، اور سارا کو اس کی بات سے ہی اتنا حوصلہ اور سہارا ہوا تھا کہ آدھی کمزوری جاتی رہی تھی۔ ارکم اس کے لیے فکر مند تھا، اس کو یاد رکھا تھا، یہ نوید مسرت تھی۔ وہ شام تک خود کو خاصا سنبھال چکی تھی، دل کو سمجھا لیا تھا کہ وہ مجبور ہے مگر بے وفا نہیں، دور ہے تو کیا ہوا، اسے بھولا تو نہیں تھا نا؟ کیا کہہ رہی ہے زارا؟ تم یہ کیا کہہ رہی ہو؟ خالہ جان نے مارے حیرت کے زارا کو جھنجھوڑ ڈالا تھا۔ میں سچ کہہ رہی ہوں امی، ڈاکٹر افشاں سے آپ خود تصدیق کر سکتی ہیں، وہ میرے خدا امی، یہ زارا خود بھی ایک شوق کی کیفیت میں تھی۔ کون ہے وہ؟ بول ذلیل گھٹیا لڑکی، کون ہے وہ لڑکا جس کے ساتھ تم نے یہ پاپ کیا؟ کس کے گناہ کا بوجھ اٹھائے ہمارے گھر کو ناپاک کرنے چلی آئی ہو تم؟ کس کے؟ بول۔ خالہ جان نے سہمی ہوئی، حیران، پریشان، ڈری ہوئی، بلکہ حد سے زیادہ وحشت زدہ سارا کو
بازو سے دبوچ کر جھٹکا دیا تو وہ سنبھل نہ سکی اور الٹ کر دوسری طرف جا گری۔ یہ کیا کر رہی ہو بہو؟ تم کیوں اسے اس طرح مار رہی ہو؟ پہلے تصدیق تو کر لو، بلا وجہ یتیم بچی پر ظلم کر کے قہر خداوندی کو آواز نہ دو۔ اتنا بڑا بہتان! نانی اماں تو خود لٹے کی طرح سفید ہو گئی تھیں یہ بات سن کر، مگر انہیں سارا سے پیار ہی اتنا تھا کہ اس طرح کا تشدد برداشت نہ کر سکیں۔ ایک آخری امید سہارا ابھی تک قائم تھا، دل مان ہی نہیں رہا تھا کہ یہ بات ہو گئی ہے۔ بہتان؟ ارے اماں، یہ بہتان نہیں، حقیقت ہے، ایک زندہ حقیقت۔ یقین نہیں ہے تو ابھی ڈاکٹر افشاں سے جا کر پوچھ لیں، اس نے یہ دوائیاں، یہ طاقت کے کیپسول کیوں لکھ کر دیے ہیں؟ یہ کمینی معصوم گھنی لڑکی میرے اللہ اس قدر خراب بدکار ہوگی؟ میں اس گنہگار کو اپنے گھر میں اپنی بچی سمجھ کر پالتی رہی، یہ کیا نکلی؟ ان کا غصہ ختم ہونے میں نہیں آ رہا تھا۔ سارا، اصل بات بتا دے، مجھے بتا بچی، سچ کیا ہے؟ بول۔ نانی اماں کے بوڑھے ہاتھوں میں اتنی طاقت نہ جانے کہاں سے آ گئی تھی، وہ اسے دونوں بازوؤں سے جکڑے جھنجھوڑ رہی تھیں۔ نانی اماں، میں بے گناہ ہوں، میں بے گناہ ہوں، وہ بلک بلک کر ان کے قدموں سے لپٹی کہہ رہی تھی۔ تو پھر نام بتا اس کا، کون ہے تیرا مجرم؟ بتا سارا۔ ان کی آواز میں ایک دم ہی رعب اور دبدبہ جاگ اٹھا تھا۔ نانی اماں، وہ اس شخص کا نام اس کے لبوں پر آ کر دم توڑ دیتا تھا۔ وہ کیسے نام لیتی؟ اس نے منع کیا تھا، اس نے کہا تھا خاموشی اور صبر سے یہ چند ماہ گزار لو۔ اگر گھر میں میرے اور تمہارے تعلق کے بارے میں کسی کو علم ہو گیا تو میرا مستقبل اور تمہاری زندگی دونوں تباہ ہو جائیں گے۔ اور اب وہ اکیلی، بالکل تنہا، بے بس اس ظلم کو سہ رہی تھی۔ کیا کہتی اور کیسے کہتی؟ بول نہ، بولتی کیوں نہیں؟ دیکھ، میں تجھے ایک منٹ یہاں نہیں رکھوں گی اگر تم نے اپنے گناہ کا اقرار نہ کیا۔ میں ایسی خراب لڑکی کو اپنے گھر میں رکھنے کا رسک نہیں لے سکتی۔ اتنی نفرت، اتنی حقارت، ایسا الزام جی چاہا زمین میں اتر جائے۔ یہ الزام ہے مجھ پر، میں گنہگار نہیں ہوں، شادی کی ہے اس نے مجھ سے۔ برداشت کی حد ختم ہوئی تو وہ چیخ اٹھی۔ لمحے کو تو سبھی اپنی اپنی جگہ ساکت رہ گئے تھے۔ اس کا انکشاف اتنا حیران کن تھا۔ نانی اماں خود بری طرح چونکی تھیں۔ کون ہے وہ؟ کب ہوئی شادی؟ کہاں ہوئی؟ تم نے ہمیں بتایا کیوں نہیں؟ امی جان کے لہجے میں شکوک و شبہات تھے، جیسے انہیں اس کے جھوٹ پر قطعی یقین نہ ہو۔ ہاں بیٹی بتا، کون ہے تمہارا میاں؟ نانی اماں کو جیسے حوصلہ سا ہوا۔ کم از کم وہ گنہگار تو نہیں تھی نا، شادی شدہ تھی۔ کیا ہوا جو ان سے چھپایا ہوا تھا؟ اس کی ذات پر جو گھناؤنا اور بھیانک الزام لگا تھا، خود ان کی ذات بھی اس کے حوالے سے پاتال میں جا گری تھی۔ نانی اماں، میں کیسے بتاؤں؟ میں گنہگار نہیں ہوں، آپ میرے یقین کریں، میں خدا کی قسم کھا کر کہتی ہوں، میں نے کوئی پاپ نہیں کیا۔ اسے کس عذاب میں ڈال دیا تھا ارقم نے؟ ایک طرف تو زبان بندی کر گیا تھا، دوسری طرف یہی خاموشی اس کی ذات کو اور خود اسے مجرم بنا رہی تھی۔ تو پھر بتا، کون ہے وہ جس سے تم نے شادی کی، اور کہاں ہے اب؟ تمہیں کیوں یہاں اکیلی آنا پڑا؟ وجہ بتاؤ۔ خالہ جان بدستور اس سے پھنکارتے لہجے میں پوچھ رہی تھیں، اور وہ بار بار خود کو اس کا نام لینے کے لیے تیار کرتی، مگر اس کے الفاظ زبان بند کر دیتے تھے۔ تیری خاموشی تیرے جرم کو ثابت کر رہی ہے سارا، خدا کے لیے سچ سچ بتا دے۔ دیکھ، میں تیرے آگے ہاتھ جوڑتی ہوں، بول دے، اگر بے گناہ ہے تو بتا دے، ورنہ میرا دل بند ہو جائے گا۔ نانی اماں کی کانپتی آواز، گلوگیر لہجہ، اس کا دل بھر گیا۔ یوں لگا جیسے اندر کسی نے بہت بری طرح ادھیڑ ڈالا ہو۔ ان کی استدعا سب کچھ بھلا گئی۔ ارقم ہے نانی اماں میرا۔ وہ ابھی آدھا جملہ ہی مکمل کر پائی تھی کہ امی جان چیل کی طرح اس پر جھپٹیں۔ ارے کمینی بدذات، تیری زبان کاٹ دوں گی اگر تو نے میرے بچے پر الزام لگایا۔ ذلیل نیچ، نہ جانے کس کے گناہ کا پاپ میرے بچے کے سر ڈال رہی ہے۔ میں جھوٹ نہیں کہہ رہی ہوں، ارقم نے مجھ سے یہاں آنے سے پہلے شادی کی تھی۔ وہ چیخ کر بولی، مگر اس کی چیخ امی اور زارا کی گالیوں اور طعنوں سے زیادہ بلند نہیں تھی۔ لگتا تھا اس نے کوئی بہت ہی بری اور گھٹیا مرضی کے خلاف بات کہہ دی تھی۔ زارا بھی اسے مارنے کو لپکی۔ نکال کر باہر پھینک دے امی اس بے حیا کو۔ ابھی تو یہ بات گھر والوں تک محدود ہے، باہر نکل گئی تو کیا ہوگا؟ ہماری عزت دو کوڑی کی نہیں رہے گی۔ اس لڑکی نے خوب بہانہ بنایا کہ ارقم بھائی کی غیر موجودگی میں ان کا نام لے لیا۔ وہ کون سا اپنی صفائی دے سکتے ہیں؟ مگر ہم اچھی طرح انہیں جانتے ہیں، یہ سراسر بکواس اور جھوٹ ہے۔ تم فکر نہ کرو، میں اس کمینی کو ایک پل یہاں رہنے نہیں دوں گی، ابھی اس کو دھکے دے کر باہر نکال دیتی ہوں۔ انہوں نے خوفزدہ زرد پڑتی زارا کا ہاتھ تھام کر اسے کھینچا۔ چل باہر نکل، چل دفع ہو یہاں سے ذلیل لڑکی، چلی جا میرے گھر سے۔ نہیں خالہ جان، خدا کے لیے میرے ساتھ یہ ظلم نہ کریں، میں سچ کہتی ہوں، مجھے گھر سے نہ نکالیں۔ وہ دونوں ہاتھ باندھے التجا کر رہی تھی، اور ارقم کی والدہ اسے کھینچ کر باہر کی طرف لے جا رہی تھیں۔ ایک عجیب ہنگامہ اور شور سا برپا تھا، قیامت کا منظر تھا۔ وہ چلا رہی تھی، رو رہی تھی، التجائیں کر رہی تھی،
दरवाजे तक बमुश्किल ज़ारा ने इसे घसीट कर फेंका था। नानी अम्मा, खुदा के लिए मेरा यकीन करें, मैं सच कह रही हूँ, मुझे सच की इतनी बड़ी सज़ा न दें। मैं कहाँ जाऊँगी, मेरा इस दुनिया में कोई नहीं, मैं कहाँ रहूँगी, नानी अम्मा मुझे बचा लें। वो चिल्ला रही थी और जहांरा बेगम को लगा इसका दिल फट जाएगा। इस कदर दर्दनाक इल्तिजाएं, इसकी आवाज़ में इतना सोज और दर्द था कि लम्हे को तो वो भी काम सी गईं। इन्हें लगा जैसे वो सच कह रही हो और वो उसे रोकना भी चाहती थीं, मगर इस पर तो जैसे भूत सवार था। दादी अम्मा ने इसका हाथ पकड़ना चाहा, जिसे उन्होंने बुरी तरह झटक दिया। आप हट जाएं अम्मा, बहुत शय दे ली आपने, इसी नरमी का नाजायज़ फ़ायदा उठाया है इसने। आज मेरे बच्चे पर इल्ज़ाम लगाया है, कल मेरी बेटी को कुछ कह देगी तो कौन सफाइयाँ देगा। मुझे अपना घर तबाह नहीं करना है, अब ये यहाँ नहीं रहेगी, जहाँ चाहे जाए, दफ़ा हो मेरी नज़रों से, जहन्नुम में मरे। उन्होंने गुस्से से इसका बाजू पकड़ा, बालों को मुट्ठी में जकड़कर एक धक्का दिया और सारा बुरी तरह सड़क पर जा गिरी। इस कदर सफाकी बेरहमी से इसे निकाला था इस घर से उन्होंने कि वो हज़ारों टुकड़ों में बटकर रेज़ा रेज़ा हो गई थी। वो शख्स जो इसका मिजाजी खुदा था, जिसके नाते इस घर से इसका बहुत गहरा ताल्लुक़ था, हक था रहने का, आज वही घर इसी घर के मुक्के धक्के देकर सड़क पर बेयारो मददगार फेंक कर अंदर जा चुके थे। इसका दिल मुट्ठी में जकड़ गया था, क्या होगा, कैसे होगा, कहाँ रहेगी, किससे फरियाद करेगी, कौन सहारा देगा। अब ये सवालात लम्हों में नाक की तरह फन फैलाए चारों तरफ सरसराते से डराते रहते थे। इस कदर कमज़ोर, बीमारी और ऐसी हालत में यूं सड़क किनारे पड़ी थी, इसका तो जिस्म जैसे दर्द का नासूर बन गया था। किस कदर बुरा हुआ था इसके साथ। वह तो ममानी के घर ही अच्छी थी कि वो कम से कम यूं हाथ पकड़कर सड़क पर तो न फेंक देते। इसकी नानी तो ज़ख्मों पर मरहम रखने को मौजूद थीं। चकराते सर को बमुश्किल संभालते हुए वो उठ बैठी। लोहे के बंद गेट को देखा, इसकी तकदीर की तरह ये दरवाज़ा भी बंद हो गया था। अब इस बंद दरवाजे को खोलने की इस पर सख्त थी ना हिम्मत। फिर वजूद पर लगने वाले ज़ख्म इन ज़ख्मों से कहीं कम थे जो रूह पर लगे थे। वो जज्बात, एहसासात, खुशगवार लम्हे जो इसने अरकम के हवाले से सोचे थे, गुजारे थे, सब रेत की तरह मुट्ठी से फिसल गए थे और अब खाली हाथ खाली दामन वो चली जा रही थी। बेसिमत बेनिशां, कोई रहनुमा था न राह कि जिस पर चलकर वो खुद को इस दुनिया की सफाक बेरहम सख्तियों से बचा लेती। सड़क के बीचों बीच वो सोचों में गुम चली जा रही थी। इसने अपने पीछे गाड़ी का हॉर्न कई बार सुना, लेकिन ना ही रास्ते से हटी और ना ही पलट कर देखा। आहिस्ता आहिस्ता बंद होती आंखों और जहन पर छाई जाने वाली धुन के बायस वो सिर्फ ये देख सकी कि कोई इसे बुला रहा है, इसके बहुत करीब इसे संभाल रहा है। और फिर इसकी आंखें मुकम्मल बंद हो गईं और वो अंधेरों में डूब गई। उफ, दुखते सर को ज़रा सा ही हिला पाई थी कि दर्द की शदीद टीसें पूरे जिस्म को कपकपा गईं। रिलैक्स बीबी, आराम से, अभी उठो मत, लेटी रहो। इसने हैरानी से मुखातिब की तरफ देखा। वो कतई अजनबी था इसके लिए। मैं कहाँ हूँ, ये कौन सी जगह है, आप कौन हैं? मैं डॉक्टर हूँ, आप सड़क पर बेहोश हो गई थी, मैं यहाँ अपने हॉस्पिटल में आपको ले आया। अब आप बिल्कुल ठीक हैं, कमज़ोरी है। अरे हाँ, अब मुझे अपने घर का नंबर बता दें या पता, ताकि मैं आपके घर वालों को इत्तला दे सकूं। वो खासा बातूनी था, एक ही सांस में सारी बातें कर गया था, जबकि वो टुकर टुकर खामोशी से इसे देख रही थी। घर पता, न घर था न कोई पता, वो बेघर बेअमां थी। चादर और चारदीवारी दोनों ही हालात की सितम ज़रीफ़ी से छिन गए थे। क्या करती, क्या बताती? आप खामोश क्यों हैं, मेरा सवाल। वो इसे यूं गुमसुम देखकर बोला, आपके सवाल का जवाब बहुत मुश्किल है। मैं बेघर हूँ, मेरा इस दुनिया में कोई हमदर्द नहीं। कहते कहते इसकी आवाज़ भरा गई। कितना सितम था, जुल्म था कि वो अपने शौहर का नाम लेने के जुर्म में सज़ावार ठहरा दी गई थी और इतना मौका भी नहीं मिला कि वो इसको बताकर अपनी बात की सच्चाई साबित कर सकती। शायद अरकम को भी अपने घर वालों के रवैये का इल्म था, जब भी वो इतना खौफज़दा था और इसे भी कुछ बोलने से मना कर रखा था। मगर इसकी खामोशी इतने बड़े तूफ़ान का पेश खेमा होगी, किसे इल्म था। लम्हों की गिरफ्त में आकर वो उम्र भर के लिए मातूब हो गई थी। क्या आपका इस दुनिया में कोई नहीं, आप शादीशुदा हैं? इसके लहजे में अजीब सा शक था। डॉक्टर था, जान गया था कि किस हालत में है, और यही वो भी सोच रही थी कि अब इस बंदे से कुछ भी छुपाना फजूल है, सो बता दिया। हाँ, शादीशुदा हूँ, मगर मेरा शौहर यहाँ नहीं रहता। मुझे ससुराल वालों ने बेगुनाह ही नाकर्दा गुनाह की पादाश में घर से निकाल दिया है। मेरे वालिदैन मर चुके हैं, अब मेरा कोई सहारा नहीं। मैं कहाँ जाऊँ, किससे फरियाद करूँ? वो सिसक उठी। डॉक्टर खावर ने इस कमसिन मासूम नौ उम्र लड़की को अफसोस से देखा। यूं इस उम्र में इतने बड़े दुख से आशना हो गई थी। कितने जालिम थे वो लोग, पता नहीं क्या वजह होगी।
سنو، اگر تم اعتماد کرو مجھ پر تو مجھے کھل کر سب کچھ بتا دو، شاید میں تمہاری مدد کر سکوں۔ کیا مدد کریں گے؟ اب کچھ نہیں ہو سکتا۔ کچھ بھی نہیں۔ وہ حد درجہ مایوس تھی، تجربہ جو اتنا تلخ تھا۔ نہیں بہن، مایوسی گناہ ہے، تم سے زیادہ بہتر حالات کو میں سمجھ سکتا ہوں۔ مجھے بتاؤ اپنے شوہر کا پتہ، میں اس سے بات کروں گا۔ خاور نے اسے حوصلہ دیا۔ مجھے نہیں ہے ان کا پتہ، وہ سہالہ میں ٹریننگ کے لیے گئے ہیں 6 ماہ کے لیے، اور اب ان سے بات کرنے کا بھی کوئی فائدہ نہیں۔ خالہ جان نے نہ جانے کیا کیا ان سے کہہ دیا ہوگا۔ ارے کیا کہہ دیا ہوگا بیوقوف لڑکی، ایک بار میں اس سے بات تو کر لوں۔ یہ کوئی مذاق نہیں، کھیل نہیں کہ اتنی سی بات پر اپنا اتنا گہرا تعلق ختم کر دو۔ یہ دنیا بہت ظالم ہے، یہاں تم جیسی لڑکی اکیلی ایک قدم بھی نہیں چل سکتی ہے۔ مجھے اپنا بھائی سمجھو، میں تمہارا مسئلہ سمجھ گیا ہوں، تم مجھے بتاؤ تو صحیح، وہ نہ جانے کیوں بضد تھا، اور وہ جانتی ہی نہ تھی تو بتاتی کیا؟ اس نے ایڈریس نہیں دیا، نہ ہی اس نے پوچھا، وہ تو بس آنکھیں بند کیے اس کے الفاظ پر ہی خود کو تیاگ بیٹھی تھی۔ اب اس سے کیا کہنا؟ میں سچ کہتی ہوں، مجھے علم نہیں، نہ مجھے کسی نے بتایا ہے۔ بے بسی سے روحانسی ہو گئی۔ اوہ ہو، پھر تو بہت مشکل ہو جائے گی۔ اس نے افسوس سے سر نفی میں ہلایا۔ میں آپ پر بوجھ نہیں بنوں گی بھائی، جہاں اتنی میرے لیے ہمدردی کی ہے وہاں ایک اور کام کر دیں، مجھے کسی زنانہ ادارے میں داخل کرا دیں، میرا اس دنیا میں کوئی نہیں۔ وہ رو رہی تھی اور ڈاکٹر خاور بری طرح الجھ گیا تھا۔ اس لڑکی کی باتوں میں سچائی تھی، مگر وہ اسے کسی دارالامان میں بھی داخل کرانے کا رسک نہیں لینا چاہتا تھا۔ وہ کمسن معصوم تھی، اور پھر ماں بننے والی تھی۔ اسے تو کسی گھر کی ضرورت تھی، اور وہ بھی گھر والا نہیں تھا۔ ٹھیک ہے، میری ایک واقف ہیں، ان کا ادارہ بے گھر بے پناہ بچیوں کو پناہ دیتا ہے، میں ان سے بات کرتا ہوں، مگر بہتر یہ ہے کہ تم اپنے شوہر کے پاس چلی جاؤ، اسے کم از کم تمام حالات تو بتا دو۔ یوں تو غلط فہمی کے دریا میں پانی چڑھتا ہی جائے گا، اور اصل بات بہت نیچے تہہ میں دب جائے گی۔ ہاں میں تو خود اس کے پاس جانا چاہتی ہوں، مگر وہ اس کے گھر والے مجھے اس کے پاس نہیں رہنے دیں گے۔ میری قسمت میں سکون نہیں، ٹھوکریں ہی لکھی ہیں، بہت بد نصیب ہوں، بچپن سے اب تک دکھ ہی دیکھے ہیں۔ بیوقوف، نصیب بنانے والا تو اللہ ہے، خدا سے بہتری کی امید رکھو، دعا کیا کرو، اللہ تمہیں ضرور بامراد کرے گا۔ اور پھر اولاد کی کشش، اپنے خون کی محبت بہت طاقتور ہوتی ہے، وہ ضرور آئے گا بہن۔ اس کے الفاظ نے سارہ کو بہت حوصلہ دیا تھا۔ وہ تمام تر اذیتوں، ظلموں اور دکھوں کے باوجود پر امید تھی، اور دعا سے تو تقدیریں بدل جاتی ہیں۔ اسے نانی اماں کے الفاظ یاد آ گئے، وہ کہا کرتی تھیں، دیکھو بیٹی، دعا کی تھی نا میں نے، خدا نے تمہاری مدد کے لیے ارقم کو بھیج دیا، اب تم اس آوارہ کے چنگل سے بچ جاؤ گی۔ ہاں دعا تو قبول ہو گئی، مگر آدھی دعا۔ نانی اماں، عمر بھر کے لیے یوں ہی تو نہیں رہنا مجھے، یہ کیا ہو گیا، کیسے بہتر ہوگا؟ سوچ سوچ کر وہ پاگل ہونے لگتی۔ اس ادارے میں سبھی لڑکیاں بہت اچھی تھیں، مسز رخسانہ حفیظ تو بہت ہی اچھی، نیک اور پڑھی لکھی خاتون تھیں، اور بالکل مفت اتنی ڈھیر سی بے گھر عورتوں کو سہارا دیے بیٹھی تھیں۔ اس کا تو خاور کی وجہ سے خاص خیال رکھا جاتا تھا، خاور خود بھی آتا جاتا رہتا تھا، وہ اسے چھوٹی بہن کی طرح پیار کرتا تھا۔ ویسے بھی یہاں اتنے دکھ تھے عورتوں کے کہ سن سن کر اسے اپنا دکھ کم لگتا تھا۔ زینی کو اس کے خاوند نے طلاق دے دی تھی، 15 سال سے اولاد نہیں ہوئی تھی، گھر والے رکھنے پر تیار نہ تھے، سو یہاں آ گئی۔ دیکھو زارا پلیز مجھے بتاؤ سارہ کہاں چلی گئی اور کیوں؟ وہ 8 ماہ بعد گھر آیا تھا، تمام عرصے میں چھٹی کی کوشش کے باوجود چھٹی نہیں ملی، اور جب اسے ملتان پوسٹ دی گئی تو سیدھا وہاں ہی چلا گیا، ابھی وہاں سے ہی آ رہا تھا۔ اتنے عرصے میں سارہ بہت عزیز ہو گئی تھی، بہت یاد آتی تھی، جب بھی فون کرتا سرسری سا پوچھ لیتا، اور جواب کبھی مثبت ملتا کبھی ٹال دیا جاتا۔ وہ اصرار اس لیے نہیں کرتا تھا کہ کسی کو شک نہ ہو جائے اور اس کی غیر موجودگی میں اس پر کوئی ظلم نہ ہو۔ اب یہ کیا معلوم تھا کہ اس پر ظلم تو ہو چکا۔ کل سے وہ آیا تھا مگر وہ نظر نہیں آئی تھی، پہلے تو سمجھا شاید ناراضگی کی وجہ سے سامنے نہیں آ رہی، وقت بھی تو اتنا گزر گیا تھا اور اس نے کبھی اسے پوچھا تک نہیں۔ ساری باتیں، سارے دعوے، معافیاں تلافیاں اچھے دنوں کی آس میں سنبھال رکھی تھیں۔ جب کوئی بھی اسے مطمئن نہ کر سکا اور نہ ہی وہ نظر آئی تو گھبرا کر زارا سے پوچھ بیٹھا، اس سے کیا پوچھتے ہو، مجھ سے پوچھو، یہ کیا بتائے گی، میں بتاتی ہوں۔ امی کا لہجہ، آواز میں چھپی نفرت، حقارت، اسے خطرے کا سائرن چاروں طرف بجتا ہوا محسوس ہوا۔ امی کیا ہوا؟ وہ بھی سنجیدہ ہو گیا، اور پھر جو کچھ امی نے بتایا اسے سن کر اسے لگا جیسے اس کے سر پر چھت آ گری ہو، اس کے تو پرخچے اڑ گئے۔ امی خدا کے لیے یہ آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ وہ دکھ کے مارے ہکلا گیا۔ ارے میری جان، دفع کر اس گنہگار کی باتیں، توبہ توبہ، ایسی زیادہ دلیری، گناہ کسی کا، الزام تجھ پر، میں نے تو دھکے دے کر گھر سے نکال دیا، ایسی دھوکے باز لڑکی، بے وفا،
जिस थाली में खाया इसी में छेद कर डाला। कैसी मीसनी शक्ल थी और करतूत तो देखो। अम्मी पता नहीं क्या क्या कह रही थी, इसके कानों में जैसे सायरन बज रहे थे। वो माँ बनने वाली थी। माँ, ओ मेरे खुदा, तो क्या इस दिन का इसके जहन में धमाका सा हुआ। बस अम्मी बस करें, खुदा के लिए खामोश हो जाएं। ओ मेरे खुदा, ये क्या किया आपने। वो दोनों हाथ उठाकर चीख पड़ा। सभी घर वाले इसे हैरत से देख रहे थे। अबू हारिस भाई भी आ गए थे। ओहो बेटा, तुम क्यों जज्बाती हो रहे हो। तुम्हें क्या मालूम यहाँ कैसी कैसी औरतें हमदर्दी की आड़ में मर्दों को पागल बनाती हैं। तुम्हारा नाम इसने लिया, मैंने इसे ऐसी कड़ी सज़ा दी है कि वो। अरकम चीख उठा। बस करें अम्मी, सज़ा इसे नहीं दी आपने, मुझे दी है, खुद को दी है। वो मासूम पाक है, गुनहगार नहीं, मेरी बीवी है वो। मैंने इससे इस वक्त शादी की थी जब इसे लेने गया था। हालात कुछ इस किस्म के थे कि हमें शादी करना पड़ी। इसके इंकशाफ पर सभी अंगेज बदना थे। अब्बू अम्मी के चेहरे पर एक रंग आ रहा था, एक जा रहा था। तो तुमने पहले क्यों नहीं बताया, छुपाया क्यों हमसे। हारिस भाई गुस्से से चीखे। सिर्फ इसलिए कि मुझे अपने पैरों पर खड़े होने का इंतज़ार था, नौकरी का इंतज़ार कर रहा था ताकि किसी को एतराज़ ना हो और दूसरे सारा को मेरी खैर मौजूदगी में किसी किस्म की तकलीफ़ ना हो। मगर वही हुआ, आपने इसे घर से निकाल दिया। इल्ज़ाम लगाकर वो बुरी तरह बिफरा हुआ लग रहा था, ज़ख्मी शेर की तरह दहाड़ता हुआ। ओ मेरे खुदा, मुझे माफ़ कर देना मेरे मौला, मैंने इस बच्ची पर जुल्म होते देखा और कुछ कर ना सकी। अरे अरकम, शर्म कर, डूब मर। बेगैरत, इसे बीवी बनाकर यहाँ किसके सहारे छोड़ गया था। मुझे यकीन था वो ऐसी नहीं। वो रोती रही, चीखती रही, मगर किसी ने एक ना सुनी और ऐसा जुल्म कर दिया कि हम मर कर भी कफ़ारा ना अदा कर सकें। दादी अम्मा रोते पीटते हुए कह रही थीं, जबकि वो खुद बुरी तरह हवास बाख्ता खड़ा था। ये इसकी गलती है, इसने बताया क्यों नहीं। अम्मी ने इसे ज़ोर से धपड़ रसीद किया। वो इस वक्त शौक की कैफियत में था। हारिस भाई इसकी कैफियत से खौफजदा इसे खींच कर कमरे में ले आए। ज़ारा शर्मिंदा सी खड़ी थी। नानी अम्मा अपना सीना पीट पीट कर गुस्सा निकाल रही थीं कि इस वक्त उन्होंने जुल्म का साथ दिया और ख़ुद अरकम की अम्मी काटो तो बदन में लहू नहीं वाली कैफियत में थीं। बेवकूफ़, तुम मुझे ही कम से कम कुछ बता देते। इतनी बड़ी बात तुमने इतने तवील अरसे तक मुझसे छुपाई रखी। ज़ारा, अम्मी अबू या कम से कम दादी जान, जिन्हें तुम बहुत प्यारे हो, बहुत अजीज़ हो, इन्हें ही बता देते, आज ये दिन तो ना देखना पड़ता। हारिस भाई की बात सच्ची थी, मगर जो होना था हो चुका था। अब सफाइयाँ पेश करने और दलाइल देने की ज़रूरत थी ना वक्त। मैं क्या करूँ, मैं कहाँ इसे ढूंढूँ, कहाँ तलाश करूँ, कैसे मिलेगी वो मुझे। ओ खुदा, ये मुझसे क्या हो गया। वो दोनों हाथों में मुंह छुपाकर बुरी तरह रो दिया। कैसे कैसे अरमान थे दिल में, कितनी उमंगें थीं, इतने ढेर सारे गुलाब लम्हों की रोदाद इसे सुनानी थी जो इसके लिए जागते हुए गुजारे थे। इस अरसे में वो इससे फ़ोन पर बात भी नहीं कर सका था। ना वो फ़ोन उठाती थी और ना ही इसे ख़ास तौर से बुलाकर बात कर सकता था कि ताल्लुक़ ही जब वाज़िया नहीं था तो किस रिश्ते और हैसियत से बुलाता। ख़त भी नहीं लिख सकता था। सरसरी सा ज़ारा जिक्र कर देती थी, इससे तसल्ली हो जाती थी। वैसे भी मुतमईन था कि वो इसकी है और इसके घर में महफूज है, मगर यह इल्म न था कि वो इसके घर में महफूज नहीं थी। वो जिन सातों में नफ्स के हाथों मजबूर हुआ था, वही सातें इसकी ज़िंदगी छीन कर ले गई थीं। इसके माँ बनने की खबर से तो वो और तड़प उठा था। वो इसके जायज़ और शरई बच्चे की माँ थी, मगर इल्ज़ाम इतना रकीक लगाया गया था कि वो ख़ुद अपनी नज़रों में गिर गया था। सब इसे संभाल रहे थे, मगर वो तो जैसे दीवाना हो गया था। पागलों की तरह सारा सारा दिन शहर भर में हस्पतालों, इमरजेंसी और हवालात में इसे ढूंढता था। दारुल अमान भी छान मारे थे। हारिस भाई भी हर वक्त साथ साथ रहे थे। घर भर में अजीब उदासी और टेंशन थी। दादी अम्मा सारा के लिए तड़पती थीं। अरकम की अम्मी इससे शदीद नाराज़ थीं। अबू अलग परेशान थे। सारी सारी रात जिस तरह दादी अम्मा तड़प तड़प कर सारा के लिए दुआएं करती थीं, अरकम अच्छी तरह वाकिफ़ था। दादी अम्मा, वो कहाँ चली गई, मिलती क्यों नहीं, मैं कैसे ज़िंदा रहूँगा इसके बिना, ये क्या हो गया अम्मा। वो थक कर इनकी गोद में मुंह छुपाकर बुरी तरह रोता था और ये अजियत इनके लिए भी बर्दाश्त करना मुश्किल थी। अरकम इन्हें बहुत अजीज़ था और सारा में तो जैसे इनकी जान थी। इतनी खिदमत की थी, इतनी चाहत दी थी इन्हें सारा ने कि वो इसकी जुदाई में यूं भोकला गई थीं जैसे कोई बहुत सगा खूनी रिश्ता खो गया हो। ये ताल्लुक़ तो अब मालूम हुआ था कि वो अरकम की बीवी भी थी। हौसला कर बच्चे, हौसला कर, अल्लाह ज़रूर हमारी सुनेगा। तू क्यों हलकान होता है, बीमार हो जाएगा, छुट्टी भी ख़त्म होने वाली है, खुद को संभाल। उन्होंने प्यार से सर पर हाथ फेरा। कैसे संभालूं अम्मा, कैसे। ये जुल्म मेरे साथ करके आप मुझे संभलने को कहती हैं। बुरी तरह बिखर गया था वो, ना खाने का होश ना पीने का, हर वक्त बाहर रहता या फिर गुमसुम परेशान। हारिस भाई की इंतहाई कोशिश थी कि वो कुछ होश कायम रखे था, वरना तो पागल हो जाता।
بچے آج میں تہجد میں دعا کروں گی، وظیفہ بھی پڑھوں گی، اللہ ہماری مراد ضرور پورے کرے گا، ہماری دعا قبول ہوگی، تو فکر نہ کر، جا سو جا، بہت رات ہو گئی ہے۔ دادی اماں کی بات سن کر اس کے دل کو ایک سکون سا مل گیا۔ تہجد کے وقت اللہ تعالیٰ خود 7ویں آسمان سے پہلے آسمان پر اتر کر اپنے بندوں کو پکارتے ہیں۔ کوئی ہے جو مانگنا چاہتا ہے، مانگے ہم اسے دیں گے، اور اس وقت دل سے مانگی ہوئی مراد کبھی رد ہونے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ دادی اماں کے دل کے تار تو ویسے بھی ہر وقت خدا سے لو لگائے امید کی ڈور باندھے ہوئے تھے۔ وہ پرسکون سا ان کی گود سے سر اٹھا کر وہاں تخت پر ہی لیٹ گیا۔ ارکم ارکم، ارے یار اٹھو، کیا گھوڑے گدھے بیچ کر سویا ہے؟ دوپہر ہو گئی ہے۔ حارث بھائی نے اسے جھنجھوڑا تو وہ حیرانی سے ایک دم اٹھ کر بیٹھ گیا، آنکھیں مسلتے ہوئے حیرت سے گھڑی دیکھی۔ او میرے اللہ، اتنی دیر ہو گئی، میں سویا رہا اور کسی نے جگایا بھی نہیں، مجھے انور کے ساتھ دارالامان جانا تھا، وہ پریشانی سے کہہ کر اٹھا۔ حارث نے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ آرام سے بیٹھ جاؤ، کہیں جانے کی ضرورت نہیں۔ کیوں، کیا مطلب؟ اس نے ان کے چہرے کو بغور دیکھ کر حیرت سے پوچھا۔ کہا نا بیٹھ جاؤ، انہوں نے روب سے کہا۔ بھائی کیا بات ہے؟ وہ اب پریشان ہو گیا تھا۔ ارکم، تمہاری محبت، تمہارے جذبات سچے تھے، اللہ نے تمہاری خطا معاف کر دی ہے، سارا مل گئی ہے۔ انہوں نے ایک دم انکشاف کیا۔ کیا مل گئی؟ کہاں ہے وہ؟ کہاں؟ وہ پاگلوں کی طرح چیخ کر باہر نکلنے لگا۔ ابے گدھے، باہر کہاں جا رہا ہے؟ وہ یہاں نہیں ہے۔ نہیں ہے تو پھر کہاں ہے؟ مجھے بتائیں بھائی، کہاں ہے؟ وہ میرے دوست ڈاکٹر خاور کے ہاں ہے، اور ہم شام کو اسے لینے جائیں گے، ذرا طریقے سے شام کو؟ مگر کیوں؟ ابھی کیوں نہیں؟ وہ بے انتہا بے چین تھا۔ صبر، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، صبر کا پھل میٹھا ہوتا ہے، صبر۔ بس خدا کے لیے بتا بھی دیں، صبر کا پیمانہ لبریز بھی ہو جاتا ہے۔ اوکے تو سنو، خاور آج مجھے ہاسپٹل میں ملا تھا، تمہارے بارے میں پوچھنے لگا، میں نے ساری بات بتا دی، اس نے وہیں سے مجھے پکڑا اور پناہ گاہ لے گیا، وہاں سارا موجود تھی، لانے کو تو میں لے آتا اسی وقت، مگر وہ اتنی پریشان، اتنی بے یقین اور خوفزدہ تھی کہ میں اسے خاور کے ہاں چھوڑ کر یہاں آ گیا۔ اب ہم سب مل کر اسے لینے جائیں گے تاکہ اس کے ساتھ کی گئی زیادتی کا کچھ ازالہ ہو سکے، اس کی عزت نفس جو مجروح ہوئی ہے وقار بحال ہو سکے۔ او جیو میرے بھائی، دادی اماں۔ وہ بے حد خوشی سے چھلانگ لگا کر نعرہ مارتا ہوا انہیں پکارتا ہوا باہر بھاگا۔ میری جان، میں نے کہا تھا نا کہ اللہ کے حضور سچے دل سے مانگی ہوئی مرادیں، دعائیں کبھی رد نہیں جاتی۔ شکر ہے میرے مولا نے میری مراد سن لی، لاج رکھ لی، اب ہم اسے لینے جائیں گے، ہمارا جانے کا حق بنتا ہے۔ تم نے مجھے معاف کر دیا سارا۔ وہ اس کے دونوں ہاتھ مضبوطی سے جکڑے 10ویں بار دہرا رہا تھا۔ آپ کا کیا قصور؟ معافی مانگ کر مجھے بار بار کیوں شرمندہ کر رہے ہیں؟ قصور تو میرا ہی ہے، میں نے کسی کو تمہارے اور اپنے تعلق کے بارے میں بتایا جو نہیں تھا۔ دیکھو سارا، میری امی پڑھی لکھی خاتون ہیں، بس حقیقت سے بے خبر تھیں، انہیں مجھ سے محبت بھی بہت ہے، تبھی تمہیں اس نے اسے روک دیا۔ وہ بزرگ ہیں، میں نے سب کو معاف کر دیا، میرے اللہ نے مجھے اتنا اچھا خوبصورت انعام دیا ہے، آپ کی صورت عزت دی، مجھے آپ مل گئے، میں سب کچھ بھلا سکتی ہوں۔ اتنے خوبصورت اعتراف پر ارکم کا دل چاہا ناچ اٹھے۔ ارکم، امی کی آواز سن کر اس کی بڑھتی پیش قدمی رک گئی، فوراً پلٹا۔ تم یہاں ہو، چلو نکلو یہاں سے، انہوں نے مصنوعی غصے سے ڈانٹا۔ امی مگر کیوں؟ یہ میری بیوی، جانتی ہوں، ساری دنیا جانتی ہے، مگر اب اسے میرے ساتھ رہنا ہے، تم دونوں کی بہتری اسی میں ہے۔ ان کے انداز پر وہ بری طرح شرما گئی۔ امی آپ ظلم کر رہی ہیں، پہلے دور تھی اب قریب آئی ہے تو پھر دوری کی بات ہو رہی ہے، آپ ہمارے درمیان دوری کیوں رکھتی ہیں؟ اس کی بات سن کر وہ ایک دم سنجیدہ ہو گئیں۔ ایسا نہ کہو ارکم، جو کچھ ہوا لا علمی اور انجان پنے میں ہوا، تم نے تو کبھی ذکر ہی نہیں کیا، نہ اس نے پہلے بتایا، شاید تم نے ہی منع کیا ہوگا اسے۔ اچانک اتنی بڑی خبر سن کر کوئی بھی میری جگہ ہوتا، رد عمل یہی ہوتا، بیٹے میں انجان تھی، کم عقل اور جلد بازی میں فیصلہ کرنے والے بہت پچھتاتے ہیں، مگر اب سمجھ گئی ہوں، اور یہ دوری تو تمہارے اور اس کے لیے دونوں کے لیے بہتر ہے، سمجھا کرو۔ امی کی بات سن کر وہ کان پکڑ کر بھاگا، اور سارا شرما کر امی کی باہوں میں چھپ گئی، جن کی آنکھوں میں مستقبل کے حسین خواب جگمگا رہے تھے۔ یہ ناول آپ سب کو کیسا لگا؟ کمنٹس میں اپنی رائے ضرور دیں، ہمیں انتظار رہے گا۔ ہمارے چینل کو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں۔